अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 19। दिन ढल रहा था। हवा रुकी हुई थी। फजा धुंधली धुंधली थी। शदीद गर्मी थी। हबस था। रहीम दाद खौफजदा और परेशान था। उसने गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया। अब वो कमरे में खामोश बैठा सूरज गरूब होने का इंतज़ार कर रहा था। उसे बखूबी अंदाज़ा था कि अल्लाह वसाया रात गैर लौटेगा। रहीम दाद उसकी वापसी से पहले ही कोटला हरकशन छोड़ देना चाहता था। उसने जज्बात की रूह में बहकर चौधरी नूर इलाही मरहूम के क्लेम की बुनियाद पर हवेली और ज़मीन अलाट करने का वादा तो कर लिया था, मगर अब पछता रहा था। उसे तरह तरह के अंदेशे सता रहे थे। जेल और फांसी का फंदा रह रह कर डरा रहा था। अल्लाह वसाया और जमीला के रुखसत होते ही वो इस ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गया था। ज़िला मंटगमरी में जहाँ हर तरफ मशरिकी पंजाब के मुहाजिरीन बिखरे हुए थे, अलाटमेंट हासिल करने में ख़तरा ही ख़तरा था। वो अपने पिछले मंसूबे के मुताबिक किसी ऐसे इलाके की जानिब निकल जाना चाहता था जहां उसके जाली क्लेम के पकड़े जाने का इम्कान बहुत कम हो और किसी जान पहचान वाले के मिलने का भी खौफ ना हो। वो शाम का अंधेरा फैलते ही क्लेम के कागजात का बस्ता संभाल कर खामोशी से निकल जाने का तहैया कर चुका था। वो इसी उधेड़ बन में उलझा हुआ था कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। जमीला अंदर दाखिल हुई। उसके हमराह अल्लाह वसाया नहीं था, वकील था। वो दोहरे बदन का संजीदा और बुर्दबाज शख्स था। आंखों पर मोटे मोटे शीशों की ऐनक थी। सर के बाल अड़े हुए थे। उसका नाम मोहम्मद उस्मान रंधावा था। जमीला ने रहीम दाद का उससे तारफ कराया। रहीम दाद बहुत सट पिटाया, मगर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया और अल्लाह वसाया के बारे में पूछा। जमींदार नहीं आया? वो तो तुम्हारे ही पास गया था वकील साहब। जमीला ने भी मुझे यही बताया था, वकील ने जवाब दिया। मैं मंचानाबाद गया था। वापसी पर सोचा अल्लाह वसाया से मिलता चलूं। वो मेरे दफ्तर मंटगमरी पहुंच गया होगा। उसे वहां पता चल गया होगा, वापस आता होगा। जब से केस का फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, वो बहुत परेशान है, जमीला ने बताया। परेशान तो मैं भी हूं, पर वो कुछ ज्यादा ही है। समझ नहीं आती क्या किया जाए। पिंड छोड़कर कहाँ जाएं? अब तो यहाँ ज्यादा ठहर भी नहीं सकते। परेशानी की तो वैसे बात ही है, पर अभी पिंड छोड़ने की ऐसी जल्दी क्या है? वकील ने तसल्ली देने की कोशिश की। तैनू पता ही है, 10 दिन में हवेली खाली करने का हुक्म दिया गया है। ये तो ठीक है। वकील बदस्तूर मुतमईन नजर आता था। अभी कमिश्नर बहालियात से अपील करने की गुंजाइश है। इसके बाद और ऊपर जा सकते हैं। जमींदारनी तू फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं? जमीला बुझे हुए लहजे में बोली। कस्टोडियन वाले ताक में हैं। 10 रोज गुजरते ही हवेली और जमीन खाली कराने सरकारी करिंदे पुलिस के साथ पहुंच जाएंगे। मुतरव्विका जायदाद डिक्लेयर होने के बाद पहले सब कुछ कस्टोडियन ही की तहवील में जाता है ना। कस्टोडियन के पास जाने से पहले मैं हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिनाई हासिल कर लूंगा। वकील ने जमीला को आगाह किया। मैं कल ही लाहौर पहुंचकर हुक्म इम्तिनाई के लिए दरख्वास्त लगा दूंगा। दरख्वास्त मैंने तैयार कर ली है, उस पर तुझसे दस्तखत कराने हैं। किधर है दरख्वास्त?
جمیلہ نے دریافت کیا۔ یہ رہی۔ وکیل نے اپنا بریف کیس کھولا، اندر سے ایک فائل نکالی۔ یہ تیرے کیس کی فائل ہے؟ وکیل نے فائل کے کاغذات الٹ پلٹ کر کے ٹائپ شدہ درخواست نکال کر جمیلہ کو دی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر چلا تھا۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا آگے کیا کرنا ہے۔ جمیلہ نے درخواست توجہ سے پڑھی، اس پر دستخط بھی کر دیے، مگر اس کے خدشات کم نہ ہوئی۔ مان لیا حکم امتناع مل گیا، پر آگے کیا ہوگا؟ ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے درخواست منظور نہ ہو اور حکم امتناعی نہ ملے۔ اتنا تو مجھے بھروسہ ہے کہ حکم امتناعی مل جائے گا، تو فکر نہ کر۔ وکیل نے جمیلہ کو اطمینان دلایا۔ جمیلہ تو خاموش رہی، مگر رحیم داد نے دریافت کیا، پر اس سے حویلی اور زمین واپس تو نہیں مل جائے گی؟ چودھری، اصل میں تو یہ کیس وراثت کا ہے۔ وکیل محمد عثمان رندھاوا نے مقدمے کی نوعیت پر روشنی ڈالتے ہوئے رحیم داد کو سمجھایا۔ اس کا فیصلہ محکمہ بحالیات سے نہیں، عدالت دیوانی سے ہونا ہے، پر یہ ہے پیچیدہ کیس۔ ہندو ہونے کے ناطے اس پر جمیلہ کا حق نہیں بنتا۔ یہ جائیداد کے مالک لالا کرشن دیال کی بیٹی جو ہوئی، ہندوؤں میں بیٹی کا جائیداد پر حق نہیں بنتا۔ اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد کیس کی نوعیت بدل گئی۔ مسلم قانون میں بیٹی کا حق بنتا ہے۔ اب پیچیدگی یہ پیدا ہو گئی کہ جائیداد تو ہوئی ہندو کی اور بیٹی مسلمان ہے۔ اس کا فیصلہ آسان نہیں، بڑی قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ رندھاوا جی، بحالیات والوں نے تو اس کا فیصلہ کر ہی دیا۔ جمیلہ نے اپنے در عمل کا اظہار کیا۔ آگے کیس لے بھی گئے تب بھی کیا اس فیصلے کا اثر نہیں پڑے گا؟ پڑ تو سکتا ہے، پر یہ کوئی نظیر نہیں بنتی۔ وکیل نے جمیلہ کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ زمیندارنی، تو فکر نہ کر، میں ہائی کورٹ بلکہ فیڈرل کورٹ تک کیس لے جاؤں گا۔ صرف یہ زمین اور حویلی نہیں، بلکہ وہ زمین بھی دلواؤں گا جو احسان شاہ نے دبا رکھی ہے۔ وہ تو بعد کی گل ہے، یہ بتا اب کیا ہوگا؟ ویسے کیس تو تیرا اب تک مضبوط ہے، اسے لڑنے کی بہت گنجائش ہے۔ وکیل نے جمیلہ کو سمجھایا۔ تیرے حق میں سب سے اہم بات یہ جاتی ہے کہ حویلی اور زمین پر تیرا قبضہ ہے۔ متروکہ جائیداد کے معاملے میں قبضے کی زبردست اہمیت ہے۔ رحیم داد کی پریشانی رفتہ رفتہ زائل ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے سر پر منڈلاتا ہوا خطرہ ٹلتا نظر آ رہا تھا۔ بات عدالت اور مقدمے بازی کی ہو رہی تھی، جس میں نہ وہ کسی طور فریق تھا، نہ اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کی گنجائش تھی، مگر خطرہ ٹل کر بھی ٹلا نہیں۔ جمیلہ نے وکیل سے کہا، میں تو کہتی ہوں مقدمے بازی کے بکھیڑے میں پڑا ہی کیوں جائے۔ میں نے تو ایک اور اپائے سوچا ہے، اسی کے بارے میں بات کرنے اور تجھے یہاں لانے کے لیے اللہ وسایہ تیرے پاس کیا تھا۔ وہ کیا اپائے ہے؟ تو نے اور اللہ وسایہ نے مسئلے کا کیا حل سوچا ہے؟ وکیل نے کسی قدر حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا۔ اپنے چودھری کے پاس منظور شدہ کلیم موجود ہے۔ اس نے رحیم داد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ضلع گوداسپور کا مہاجر ہے، اس کے کلیم سے حویلی اور زمین کی الاٹمنٹ لی جا سکتی ہے۔ چودھری پرایا بندہ بھی نہیں، بہت سے چکروں میں پڑنے سے یہ کہیں سیدھا سا راستہ ہے کہ الاٹمنٹ ہی کرا لی جائے۔ اب تو یہ متروکہ جائیداد بنا ہی دی گئی۔ اگر ایسا ہے تو کیس پر اس پہلو سے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ جمیلہ نے رحیم داد سے کہا، چودھری، اپنے کلیم کے کاغذات رندھاوا جی کو تو دکھا۔ رحیم داد سناٹے میں آ گیا۔ پریشانی اور گھبراہٹ نے اچانک اس کے ذہن پر شب خوں مارا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، بددلی سے ہاتھ بڑھایا، تکیے کے نیچے سے بستہ نکالا اور کلیم کے کاغذات وکیل کی طرف بڑھا دیے۔
وکیل نے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھے، کچھ دیر ان کا مطالعہ کرتا رہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رحیم داد چپ بیٹھا رہا۔ جمیلہ بھی کچھ نہ بولی۔ کاغذات سرسری طور پر دیکھنے کے بعد وکیل نے کہا، کلیم تو پکا ہے، منظور شدہ ہے اور بڑا بھی ہے۔ اس سے کام بن سکتا ہے نا؟ جمیلہ نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ وکیل مسکرا کر بولا، میں یہ کاغذات اپنے ساتھ لے جاؤں گا، دفتر میں اطمینان سے انہیں پڑھوں گا، اس کے بعد اگلی کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال یہی ہو سکتا ہے، میں اس بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے کلیم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ رحیم داد کے دل کا چور بول پڑا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے بھی اسے پڑھا تھا۔ جمیلہ نے رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ منظور شدہ پکا کلیم ہے۔ کیوں رندھاوا جی، میں نے غلط بات تو نہیں کہی؟ تو نے ٹھیک ہی کہا، بالکل یہی بات ہے۔ وکیل مسکرا کر بولا، لیکن سب سے پہلے مجھے ہائی کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کرنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بار جائیداد قبضے سے نکل جائے اور کسٹوڈین کی تحویل میں چلی جائے تو اسے دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنے کلیم منظور ہوئے ہیں، متروکہ جائیداد اس سے بہت کم ہے۔ تبھی تو یہ صورت ہے کہ متروکہ جائیداد کا پتہ چلتے ہی کلیم ہولڈر ایسے جھپٹتے ہیں جیسے چیل گوشت پر گرتی ہے۔ سفارش، رشتہ داری، رشوت، سبھی ہتھ کنڈے الاٹمنٹ کے لیے چلائے جاتے ہیں۔ اس نے جمیلہ کی جانب دیکھا۔ میں تجھے کیا بتاؤں، متروکہ جائیداد کی کیسی لوٹ مار مچی ہے۔ جسے کچھ نہیں ملا وہ تو بھاگ دوڑ کرتا ہی ہے، مگر جسے مل چکا ہے وہ اور زیادہ لینے کے چکر میں رہتا ہے۔ تب تو جی سب سے پہلے حکم امتناعی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمیلہ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ کلیم ہولڈروں کو پتہ چل گیا تو وہ ابھی سے الاٹمنٹ کی درخواستیں لگانی شروع کر دیں گے۔ پتہ چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وکیل ہنس کر گویا ہوا۔ محکمہ بحالیات والوں نے تو اب تک کتنے ہی کلیم ہولڈروں کو بتا بھی دیا ہوگا، ایسی بات چھپی کہاں رہتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں۔ اس نے رحیم داد کی طرف دیکھا۔ چودھری، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ میں کلیم کے کاغذات اطمینان سے دیکھوں گا۔ ابھی تو مجھے حکم امتناعی لینے کی تیاری کرنی ہے۔ وکیل نے جمیلہ کے مقدمے کی فائل کے ساتھ کلیم کے کاغذات بھی اپنے بریف کیس میں رکھ لیے۔ رحیم داد پریشان تو ہوا مگر خاموش رہا۔ کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ وکیل دروازے کی جانب بڑھا۔ جمیلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ رحیم داد حیران و پریشان بیٹھا رہا۔ دونوں کے جانے کے بعد اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ کلیم کے کاغذات اب وکیل کی تحویل میں تھے۔ وہ پوری طرح پھنس چکا تھا۔ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ اس نے کوٹلہ ہرکشن چھوڑ کر کہیں اور جانے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ خاک میں مل چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ نہ وہ کسی کو اپنی پریشانی بتا سکتا تھا، نہ کوئی مشورہ کر سکتا تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو اللہ وسایا واپس آ گیا، مگر رحیم داد سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ رحیم داد کے دن رات الجھن اور طرح طرح کے وسوسوں میں کٹ رہے تھے۔ وہ ہر وقت گم سم رہتا۔ موسم بدل رہا تھا۔ لو کے جھلسا دینے والے گرم گرم جھکڑ چلنا بند ہو گئے تھے۔ پچھلی رات ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی تھی۔ دن میں بھی ابر چھایا رہا۔ ہوا کے نرم اور خنک جھونکوں میں تازگی اور فرحت تھی۔ زمین سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ درختوں کے پتے رات کی بارش سے دھل کر نکھر گئے تھے۔ جدھر نظر اٹھ جاتی ہریالی نظر آتی۔
یہ ایک خوشگوار سحپہر تھی۔ رحیم داد کچھ ہی دیر پہلے سو کر اٹھا تھا۔ وہ نہانے کے لیے غسل خانے جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اللہ وسایہ نے اسے باغ میں بلوایا۔ رحیم داد باغ میں پہنچا۔ اس نے اللہ وسایہ اور جمیلہ کے ساتھ وکیل کو دیکھا۔ اس پر گھبراہٹ کا دورہ پڑا، مگر وہ سنبھل کر قدم رکھتا ہوا قریب پہنچا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اللہ وسایہ مسکرا کر بولا، چودھری، تجھے خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے۔ حکم امتناعی مل گیا ہے۔ جمیلہ نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مطلع کیا۔ اس کے چہرے پر خوشی سرخی بن کر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے وکیل کی جانب دیکھا۔ وکیل صاحب یہی بتانے آئے ہیں۔ یہ تو بہت چنگا کام ہوا۔ رحیم داد نے سکون کی سانس لی۔ اللہ وسایہ گویا ہوا، ہاں جی، یہ بہت زبردست کام ہوا۔ اب حویلی خالی کرنے اور پن چھوڑنے کی ایسی جلدی نہیں رہی۔ رحیم داد نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کلیم کے چکر سے اپنی جان چھڑانے کے لیے وکیل کو مشورہ دیا۔ اب تو جی آگے یہی ہونا چاہیے کہ زمیندارنی کی طرف سے مقدمہ کر دیا جائے۔ جیسا اس روز بتایا تھا وہی ٹھیک لگتا ہے۔ میں نے بعد میں اس پر سوچا تھا، پر کیس بہت کمزور ہے۔ اس نے اللہ وسایہ کی جانب دیکھا۔ زمیندار، ویسے تیری مرضی ہو تو میں کیس کی تیاری کروں۔ جب کیس ہی مضبوط نہیں تو اس چکر میں کیوں پڑا جائے؟ جمیلہ بولی، چودھری کے کلیم کے کاغذات تو دیکھ ہی لیے ہوں گے۔ الاٹمنٹ کی کوشش کیوں نہ کی جائے؟ اس بارے میں کیا سوچا؟ کلیم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے سارے کاغذات اچھی طرح دیکھ لیے ہیں، وکیل نے آگاہ کیا۔ اس کی بنیاد پر الاٹمنٹ حاصل کرنے میں مشکل بھی نہیں پڑے گی۔ میں نے سنا ہے قانون تو یہ ہے کہ حویلی کے علاوہ 250 ایکڑ سے زیادہ زمین کی الاٹمنٹ نہیں مل سکتی۔ جمیلہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس طرح تو صرف 10 مربے کی الاٹمنٹ ملے گی۔ میرے تو 22 مربے ہیں، 12 مربے کا کیا بنے گا؟ زمیندارنی تو نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ وکیل نے اس کی تائید کی۔ چودھری کو ایک جگہ 250 ایکڑ ہی کی الاٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ویسے کلیم تو بہت بڑا ہے، دوسرے کسی بھی علاقے میں مزید الاٹمنٹ لی جا سکتی ہے۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ وسایہ پریشان ہو کر بولا، زمیندار، ایسا کر 12 مربے کا کلیم کسی کلیم ہولڈر سے خرید لے اور اپنی وہ زمین الاٹ کرا لے جو چودھری کے الاٹمنٹ کے بعد رہ جائے۔ وکیل نے تجویز پیش کی۔ میرا ایک مہاجر موکل ہے، اس کے پاس پکا کلیم ہے، بیچنا بھی چاہتا ہے، ضرورت مند بھی ہے، سستے داموں میں دے دے گا۔ تو تیار ہو تو میں اس سے بات کروں۔ اپنے پاس تو سمجھو کچھ بھی نہیں، اللہ وسایہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ لے، ابھی تو تیرا قبضہ ہے، آسانی سے الاٹمنٹ مل سکتی ہے۔ وکیل نے کہا، ورنہ حال یہ ہے کہ ہزاروں مہاجر کلیم کے کاغذات دبائے پھر رہے ہیں، الاٹمنٹ ہی نہیں ملتی، تبھی تو سستے داموں کلیم مل رہا ہے۔ اب یہی دیکھ، چودھری کا اتنا بڑا کلیم ہے پر اب تک کہیں الاٹمنٹ نہیں ملی۔ ہاں جی، کلیم اتنا مشکل نہیں جتنا الاٹمنٹ لینا۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری۔ دفتروں کے چکر کاٹتے کاٹتے ہی جوتے ٹوٹ گئے۔ منت سماجت اور رشوت الگ، پر کام نہیں بنا۔ کلر زمین تک نہ ملی، تبھی تو میں نے مقدمہ کرنے کی بات کی تھی۔ پر اب آسانی سے تیرے کلیم پر الاٹمنٹ مل جائے گی، قبضہ جو اپنے پاس ہے۔ وکیل نے وضاحت کی۔ وہ اللہ وسایہ کی طرف متوجہ ہوا۔ زمیندار، تو نے اپنے 12 مربوں کے لیے کلیم خریدنے کے بارے میں کیا سوچا؟ اللہ وسایہ نے وکیل کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جمیلہ سے مخاطب ہوا،
تو نے کچھ جمع جوڑ کر رکھا ہی نہیں، کچھ ہوتا تو آج کام آتا۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر اللہ وسایہ کو دیکھا۔ چنتا نہ کر، میرے پاس اسکول اور ڈسپینسری بنانے کا فنڈ ہے، اسے میں الگ رکھتی تھی۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ پر یہ روپیہ ایک شرط پر دوں گی، ادھار رہے گا، تینوں لوٹانا ہوگا۔ منظور ہے تیری یہ شرط؟ بالکل منظور ہے۔ اللہ وسایہ خوش ہو کر بولا، میں تیرے ادھار کا ایک ایک پیسہ ادا کر دوں گا۔ یہ دونوں گواہ موجود ہیں، تو ان کے سامنے وعدہ کر رہا ہے۔ جمیلہ نے ہنس کر وکیل محمد عثمان رندھاوا اور رحیم داد کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، بعد میں پلٹ نہ جانا۔ وکیل نے جمیلہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تو گویا یہ طے ہو گیا کہ حویلی اور زمین کی الاٹمنٹ ہی کرانی ہے۔ اب اس کام میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے جلد سے جلد کام شروع کرنا ہوگا۔ جب تیرے پاس روپیہ موجود ہے تو اپنے پورے 22 مربے کا کلیم کیوں نہیں خرید لیتی؟ رحیم داد نے ایک بار پھر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ نہیں چودھری، اتنا روپیہ میرے پاس نہیں ہے۔ جمیلہ نے وضاحت کی، زیور بیچ کر بھی مشکل سے 12 مربے کا بندوبست ہو سکے گا۔ وکیل نے مسکرا کر کہا، زمیندارنی، تجھے اللہ وسایہ کو ادھار نہیں دینا پڑے گا، کلیم تو تیرے ہی نام سے خریدا جائے گا، قبضہ تو تیرے ہی نام سے ہے، تجھے آسانی سے الاٹمنٹ مل جائے گی۔ اللہ وسایہ کے نام سے کلیم خرید کر الاٹمنٹ لینے میں کوئی رخ نہ پڑ سکتا ہے۔ میرے نام سے ہو یا اللہ وسایہ کے نام سے، بات تو ایک ہی ہے۔ جمیلہ ہنس کر بولی، میں اور اللہ وسایہ الگ تھوڑا ہی ہیں، زمیندار تو اسی کو رہنا ہے، میں نے زمینداری سے کیا لینا۔ لو جی اس کی سنو۔ اللہ وسایہ بھی ہنسنے لگا، میں کب زمیندار رہا؟ ساری زمینداری تو یہی چلاتی رہی، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ بھی۔ وکیل سنجیدہ ہو گیا، اب کام کی بات ہونی چاہیے۔ میں اپنے ایک موکل زمیندار کی کار میں آیا ہوں، ادھر حویلی کے اگواڑے کھڑی ہے۔ اللہ وسایہ، تو ابھی میرے ساتھ چل، رات میرے ساتھ ٹھہرنا، سویرے کلیم کا سودا ہو جائے گا، سودا طے ہوتے ہی فٹافٹ الاٹمنٹ کے لیے کام شروع کر دیں گے۔ وہ رحیم داد کی طرف متوجہ ہوا، تجھے بھی ساتھ ہی چلنا ہوگا، الاٹمنٹ کے لیے تجھے بھی موجود رہنا ہوگا۔ مجھے لے جا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ وسایہ تو موجود ہی ہوگا۔ رحیم داد نے پیچھا چھڑانا چاہا، وہ شہر نہیں جانا چاہتا تھا، اسے کسی انجانے خطرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چودھری، تجھے تو چلنا ہی پڑے گا، ایسے کس طرح کام چلے گا؟ وکیل نے اصرار کیا۔ بات یہ ہے جی وکیل صاحب، میں نے کلیم شلیم سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کی، گھر والی اور بچے ہوتے تو اس طرف دھیان دیتا، انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، لگ بھگ 8 سال ہو گئے۔ اللہ وسایہ نے مجھے تیرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، مجھے پتا ہے تو بہت مصیبت زدہ ہے، پر درخواستوں پر دستخط کرنے اور افسروں کے سامنے پیشی کے لیے تیری ضرورت تو پڑے گی۔ صاف گل یہ ہے جی، میں پہلے بھی الاٹمنٹ کے چکر میں نہیں پڑا، ابھی تو مجھے اب تک کہیں الاٹمنٹ نہیں ملی، اسی کاغذات دیکھ ہی چکے ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا رہا، میں تو جی اللہ وسایہ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کا مجھ پر بہت احسان ہے، اس نے مجھے اپنے پاس ٹھہرایا، ہر طرح کا آرام پہنچایا، ایسا پیار دیا کہ میرا غم ہلکا ہو گیا، لگتا ہے میں اپنے سگوں کے ساتھ ہوں۔ اس نے وکیل کی جانب نظر بھر کر دیکھا، مجھ سے تو جی جس کاغذ پر اور جس درخواست پر چاہو دستخط کرا لو، آگے جو کچھ کرنا ہے اللہ وسایہ ہی کو کرنا ہے، پہلے بھی یہ زمینداری چلاتا رہا ہے۔
آگے بھی یہی چلائے گا۔ مجھے زمینداری شمینداری سے کچھ نہیں لینا۔ سچ پوچھو تو مجھے زندگی ہی سے کچھ دلچسپی نہیں۔ رحیم داد نے کچھ ایسے درد بھرے لہجے میں بات کی کہ فضا سوگوار ہو گئی۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ وکیل سر جھکائے سوچتا رہا۔ پھر اس نے رحیم داد کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ چودھری، اگر تو پیش ہونا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں تجھے اللہ وسایہ کو مختار نامہ دینا ہوگا۔ بالکل دے دوں گا جی، رحیم داد نے مستعدی سے کہا۔ مجھے اللہ وسایہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اچھا جی، یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا۔ وکیل نے اطمینان کا اظہار کیا۔ میں کل مختار نامہ تیار کروا لوں گا۔ وہ مسکرایا۔ ایک نہیں دو تیار کرنے ہوں گے، ایک چودھری کی طرف سے اور دوسرا زمیندارنی کی طرف سے۔ اس نے جمیلہ کو مخاطب کیا۔ تو بھی دفتروں کے چکر کاٹنے اور پیشیوں سے بچ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ایک مختار نامہ تو اسے نکاح کے سمے پہلے ہی دے چکی ہوں، دوسرا بھی دے دوں گی۔ میں کہاں افسروں کے سامنے پیش ہوتی پھروں گی؟ میرے دونوں بچے چھوٹے ہیں، انہیں یہاں چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ ان کی دیکھ بھال کروں گی، اللہ وسایہ سب کام کر لے گا۔ پہلے بھی کرتا رہا ہے، مقدمے بازی کر کے اب تو تجربہ کار بھی بن گیا ہے۔ ایسا ویسا تجربہ کار بن گیا؟ وکیل بھی ہنسنے لگا۔ اب تو یہ بھی مجھے قانونی نکتے سمجھانے لگا ہے۔ ایسی گل نہ کریں جی، اللہ وسایہ نے مسکرا کر وکیل کی جانب دیکھا۔ اب آگے کی سوچیں۔ اس نے تجویز پیش کی۔ ایسا کریں آج یہیں ٹھہر جائیں، سویرے سویرے نکل کھڑے ہوں گے۔ جمیلہ اور چودھری کو بھی ساتھ لے لیں گے۔ یہ مختار ناموں پر دستخط کر دیں گے۔ کسی اور درخواست پر دستخط کرانے ہوں تو اس پر بھی کر دیں گے۔ میں تیرے ساتھ الاٹمنٹ کے لیے ٹھہر جاؤں گا، یہ دونوں واپس آ جائیں گے۔ مگر رحیم داد رضامند نہ ہوا۔ وہ ان کے ہمراہ جانے سے کترا رہا تھا۔ اس نے فوراً عذر پیش کیا۔ مجھے نہ لے جا، میری طبیعت آج کچھ گڑبڑ ہے۔ مختار نامہ بھجوا دینا، میں دستخط کر دوں گا۔ تو چلا جائے گا تو کام جلدی نمٹ جائے گا۔ ممکن ہے دستخط کی توثیق کے لیے تجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پڑے۔ ویسے اس کا امکان کم ہی ہے، پھر بھی تیرا موجود ہونا مناسب رہے گا۔ وکیل نے صورتحال کی وضاحت کی۔ سویرے تک تیری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پرواہ نہ کر۔ طبیعت بگڑی تو شہر میں بہت ہوشیار ڈاکٹر موجود ہیں، یہاں سے بہتر ہی علاج معالجہ ہو جائے گا۔ اللہ وسایہ نے کہا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ چاروں صبح چلیں گے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ وکیل نے تائید کی۔ ہاں جی، یہی ٹھیک رہے گا، میں رات یہیں گزار لوں گا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کے باعث روشنی پہلے ہی کم تھی۔ شام جلد ہی ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ نوکروں نے لیمپ روشن کیا اور ایک اسٹول پر رکھ دیا۔ جمیلہ نے کھانا لگانے کی ہدایت کی۔ گھاس پر دری بچھائی گئی، لمبی میز لا کر رکھی گئی اور اس پر کھانا چن دیا گیا۔ سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں، لیکن گھوم پھر کر ایک بار پھر کلیم اور الاٹمنٹ کا موضوع چھڑ گیا۔ دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رحیم داد نے بات چیت میں کم ہی حصہ لیا، مگر اس سے بہت سی ایسی باتوں کا علم ہو گیا جن سے وہ اب تک بے خبر تھا۔ رات کا ایک پہر گزرا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ وسایہ اور جمیلہ نے حویلی کا رخ کیا۔ رحیم داد اور وکیل محمد عثمان رندھاوا مہمان خانے میں پہنچے۔ آنگن میں پہلے سے 2 پلنگ بچھے تھے، ان پر اجلے اجلے بستر لگے تھے۔ دونوں میں مزید بات چیت نہیں ہوئی، وہ اپنے اپنے بستروں پر لیٹے اور سو گئے۔
سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی احمد نے رحیم داد اور رندھاوا کو جگا دیا۔ دونوں نے غسل کیا۔ ناشتہ میز پر لگ چکا تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اللہ وسایہ پہنچ گیا۔ جمیلہ اس کے ساتھ تھی۔ اللہ وسایہ کرسی پر بھی نہیں بیٹھا۔ وہ سفر کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ جمیلہ بھی پوری طرح تیار تھی۔ ذرا دیر بعد وکیل، رندھاوا اور رحیم داد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مہمان خانے سے باہر نکلے۔ کار حویلی کے سامنے پیپل کے گھنے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ ڈرائیور بھی قریب ہی موجود تھا۔ نوکروں نے ضرورت کا سفری سامان پہلے ہی کار میں رکھ دیا تھا۔ چاروں کار میں سوار ہوئے۔ روانگی سے پہلے اللہ وسایہ نے 2 نوکروں کو لاری کے ذریعے پہنچنے کی ہدایت کی۔ کار آگے بڑھی اور نہر کے کنارے کنارے دوڑنے لگی۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ ہوا میں تازگی اور فرحت تھی۔ اللہ وسایہ، جمیلہ اور وکیل عثمان رندھاوا کے چہروں پر شگفتگی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، مگر رحیم داد خاموش اور سہما ہوا تھا۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہی کار شہر کی حدود میں داخل ہوئی اور وکیل کے دفتر کے سامنے جا کے ٹھہر گئی۔ چاروں کار سے اتر کے دفتر میں چلے گئے۔ دفتر اور گھر علیحدہ علیحدہ نہیں تھے، مگر جس کمرے میں دفتر تھا وہ خوب کشادہ اور ہوادار تھا۔ کسی زمانے میں بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ پچھلے حصے میں وکیل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مکان پختہ تھا۔ بالائی منزل پر آگے کے رخ کمرہ تھا۔ دفتر کی دیواروں میں لگے ہوئے خوش رنگ ٹائل، قیمتی فرنیچر اور الماریوں میں آویزاں قد آدم آئینے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مکان کسی کھاتے پیتے سکھ یا ہندو کی ملکیت رہ چکا ہے۔ اتفاق سے وکیل کا وہ موکل بھی دفتر میں پہلے سے موجود تھا جس سے کلیم کا سودا کرنا تھا۔ وکیل نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر اللہ وسایہ کو مخاطب کیا۔ لو جی، اپنے شیخ عنایت اللہ بھی موجود ہیں۔ یہ ہوشیار پور کے مہاجر ہیں، انہی سے کلیم کا سودا کرنا ہے۔ اس نے شیخ عنایت اللہ سے اللہ وسایہ کا تعارف کرایا۔ اور شیخ صاحب، یہ کوٹلہ ہرکشن کا زمیندار اللہ وسایہ ہے۔ شیخ عنایت اللہ کرسی پر بیٹھا تھا، جھٹ کھڑا ہو گیا۔ اللہ وسایہ نے بڑھ کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا، مڑ کر جمیلہ کی سمت دیکھا، مسکرا کر شیخ عنایت کو بتایا، یہ میری گھر والی ہے جی، سودا تو دراصل اس نے کرنا ہے۔ اللہ وسایہ نے رحیم داد کو بھی شیخ عنایت سے ملایا۔ چاروں کرسیاں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ اللہ وسایہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جلد ہی حرف مطلب پر آ گیا۔ اس نے گفتگو کلیم اور متروکہ جائیداد کے الاٹمنٹ کی جانب موڑ دی۔ شیخ عنایت کے پاس کلیم کے کاغذات موجود تھے۔ اس نے اللہ وسایہ کے استفسار پر زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ کلیم کے کاغذات نکالے اور اللہ وسایہ کی جانب بڑھا دیے۔ اللہ وسایہ نے کاغذات الٹ پلٹ کر سرسری مطالعہ کیا۔ رحیم داد قریب ہی بیٹھا تھا، اس نے بھی کاغذات پر نظر ڈالی، مگر جمیلہ نے پوری توجہ سے ضروری دستاویزات اور کاغذات پڑھے۔ وکیل نے اس عرصے میں اللہ وسایہ کے لیے اسٹامپ پیپروں پر 2 مختار نامے تیار کرائے، ان پر جمیلہ اور رحیم داد سے دستخط کرائے۔ دستخط کرتے وقت رحیم داد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا اور مختار نامے پر چودھری نور الہی مرحوم کے جعلی دستخط بنا دیے۔ وکیل دستخطوں کی توثیق کے لیے اپنے منشی کے ساتھ کچہری چلا گیا۔ وہ بارسوخ اور منجھا ہوا وکیل تھا۔ رحیم داد اور جمیلہ کو اپنے ہمراہ نہیں لے گیا۔ واپس آیا تو دونوں مختار نامے مکمل تھے، ان کی تصدیق بھی ہو چکی تھی اور توثیق بھی۔ مختار ناموں سے فارغ ہو کر وکیل نے نہایت خوش اسلوبی سے کلیم کا سودا بھی طے کرا دیا۔ شیخ عنایت کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ مالی طور پر بہت زیادہ پریشان اور ضرورت مند ہے۔
وکیل نے اس کے بارے میں بالکل صحیح بتایا تھا۔ سودا اتنی سستی قیمت پر ہو گیا کہ جمیلہ کو اپنے زیورات فروخت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حالانکہ وہ زیور اپنے ساتھ ایک پوٹلی میں باندھ کر لائی تھی کہ اگر نقد رقم سے کام نہ بنا تو زیورات بیچ کر کمی پوری کر دے گی۔ ہر کام توقع سے زیادہ اطمینان بخش طور پر ہو گیا، مگر جب وہ تمام لکھت پڑھت سے فارغ ہوئے تو دن ختم ہو رہا تھا۔ شام کی آمد تھی۔ دونوں نوکر بھی پہنچ چکے تھے۔ جمیلہ واپس جانے پر مصر تھی۔ وہ اپنے بچوں کو نوکرانیوں کی نگرانی میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اب ان کی یاد ستا رہی تھی۔ رحیم داد نے بھی جمیلہ کی تائید کی۔ وہ بھی فوری واپسی کے حق میں تھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسے ہر طرف خطرہ نظر آ رہا تھا۔ وکیل کے دفتر میں وہ جتنی دیر رہا، خوف زدہ اور پریشان رہا۔ لمحے بھر کے لیے بھی باہر نہیں گیا۔ تمام وقت کرسی پر گمسم بیٹھا رہا۔ اسے دن ختم ہونے اور شام کا دھندلکا پھیلنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ شہر سے جلد از جلد دور چلا جانا چاہتا تھا اور خطرات سے بچنے کی خاطر رات کے اندھیرے میں سفر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وکیل نے جمیلہ اور رحیم داد کو جانے نہیں دیا۔ اس کے خیال میں اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ صبح سے پہلے کوٹلہ ہرکشن نہیں پہنچ سکتے تھے۔ راستہ طویل تھا، ویران اور اجاڑ علاقوں سے گزرتا تھا، رات کے سفر کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے قبل اسی راستے پر دن ڈھلے ایک لاری لٹ چکی تھی۔ کوٹلہ ہرکشن سڑک سے دور بھی تھا، کچا راستہ تھا اور خاصے پھیر کا تھا۔ دونوں کو خصوصیت کے ساتھ جمیلہ کو سفر میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے سابقہ پڑتا۔ شیخ عنایت کلیم کا سودا مکمل ہونے کے تھوڑے ہی دیر بعد چلا گیا۔ اللہ وسایا، جمیلہ اور رحیم داد نے وکیل کے ساتھ کھانا کھایا اور اسی کے مکان پر رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اللہ وسایا طے شدہ پروگرام کے مطابق وکیل کے پاس ٹھہر گیا۔ اس نے ایک نوکر کو اپنے کام کاج کے لیے روک لیا، دوسرے کو جمیلہ اور رحیم داد کے ہمراہ کر دیا۔ راوی ٹرانسپورٹ کی ایک لاری سے تینوں واپس ہوئے۔ جمیلہ کو ڈرائیور کے ساتھ والی اگلی نشست پر جگہ مل گئی۔ اس کے برابر دو عورتیں اور بیٹھی تھیں، دونوں برقع اوڑھے ہوئے تھیں۔ رحیم داد اور ملازم عالم پچھلی نشست پر تھے۔ رحیم داد خوف زدہ اور سہما ہوا تھا۔ اسے طرح طرح کے خدشات اور وسوسے پریشان کر رہے تھے۔ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ لاری جس قدر آگے بڑھتی گئی، رحیم داد کی پریشانی میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ سویرا رفتہ رفتہ ختم ہو رہا تھا۔ زندگی کی چہل پہل اور گہما گہمی بیدار ہو رہی تھی۔ لاریوں کے اڈے پر رحیم داد کو کوئی پولیس والا نظر آتا تو وہ لرز جاتا، سراسیمہ ہو جاتا، اینک قمیض کے دامن سے صاف کر کے دوبارہ آنکھوں پر لگاتا اور گردن جھکا کر اخبار پڑھنے لگتا۔ اخبار اس نے شہر میں ایک ہاکر سے خریدا تھا۔ دھوپ کی تمازت میں برابر اضافہ ہوتا گیا۔ ہوا گرم ہو گئی، گو لو کے تیز چھکڑ نہیں چل رہے تھے، لیکن رحیم داد نے لو سے بچاؤ کی آڑ میں گردن اور کانوں کے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس طرح اس کا چہرہ خاصا چھپ گیا تھا۔ لو تیز ہوتی تو وہ ڈھاٹے سے چہرہ پوری طرح چھپانے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ پولیس کی جانب سے تھا، لیکن اتفاق سے اس روز کوئی پولیس والا لاری میں سوار ہی نہ ہوا۔ سپہر کو وہ پاک پتن پہنچے، مگر وہاں رکے نہیں۔ نیلی ٹرانسپورٹ کی پہلی لاری سے دیپال پور کی جانب روانہ ہو گئے۔ چک بیدی کے اڈے پر اللہ وسایا کا مزارہ قادر اور اس کا بیٹا صابر لاری میں سوار ہوئے۔ دونوں نے رحیم داد کو پہچان لیا، ادب سے سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گئے۔
وہ بھی کوٹلہ ہرکشن جا رہے تھے۔ اللہ وسایا کے ملازم عالم کو جو شہر سے جمیلہ اور رحیم داد کے ہمراہ سفر کر رہا تھا، انہوں نے یہی بتایا تھا۔ دونوں مسلح تھے۔ قادر کے پاس مضبوط اور اونچی ڈانگ تھی۔ اس کے دونوں کناروں پر لوہے کی شام چڑھی تھی۔ ایک طرف کی شام نے سیسا بھرا تھا۔ صابر کے پاس بھی مضبوط اور لمبے ہتھے کی تیز کلہاڑی تھی، جس کا چوڑا پھل تیز اور چمکدار تھا۔ لاری مسافروں سے بھری ہوئی تھی اور ہچکولے کھاتی پختہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ دن کا چل چلاؤ تھا۔ آسمان پر چھائے ہوئے گرد کے مٹیالے غبار کے پیچھے ڈوبتا سورج الاؤ کی مانند دہک رہا تھا۔ مغرب میں سرمئی مائل سرخ روشنی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لاری بھی اسی سمت جا رہی تھی۔ سڑک ویران تھی۔ دونوں طرف کیکر کے درختوں اور گھنی جھاڑیوں کا جھنگر تھا۔ کہیں کہیں اونچے نیچے ٹیلے اور ٹبے بھی تھے۔ لاری دو ٹبوں کے درمیان سے ڈھلان پر اترتے ہوئے دائیں ہاتھ کو مڑی تو اس کی رفتار سست پڑ گئی اور کچھ ہی دور جانے کے بعد ٹھہر گئی۔ ڈرائیور لاری سے نیچے اترا۔ باہر کچھ ملی جلی مدھم آوازیں ابھریں۔ رحیم داد کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے گردن باہر نکال کر نظریں دوڑائیں۔ اگلے دروازے کے عین سامنے دو آدمی نہایت مشتبہ حالت میں کھڑے تھے۔ ایک وضع قطع سے کسان نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبی لاٹھی تھی جس پر گنڈاسا لگا تھا۔ لاٹھی کندھے پر رکھی تھی اور پشت کی جانب اس میں ایک گٹھڑی اس طرح جھول رہی تھی کہ گنڈاسے کا تیز پھل دور سے صاف نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرے کے چہرے پر ڈھاٹا بندھا تھا۔ اس کے پاس پرانی وضع کی دیسی بندوق تھی۔ یہ مسکٹ تھی جو عام پیدل سپاہیوں کے پاس ہوتی ہے۔ ڈرائیور ان کے نرغے میں خاموش کھڑا تھا۔ دیکھتے دیکھتے قریب کی جھاڑیوں سے تین آدمی نکلے اور ڈرائیور کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے چہروں پر بھی ڈھاٹے بندھے تھے۔ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں جو تیزی سے ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں۔ تینوں نیزوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ رحیم داد خوف زدہ ہو گیا۔ لاری کے دوسرے مسافر بھی دم دخود اور سہمے ہوئے تھے۔ ان میں مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، مگر نہ کوئی بولانا اپنی جگہ سے اٹھا۔ مسلح افراد نے مسافروں کو مزید دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی۔ جس شخص کے ہاتھ میں مسکٹ تھی، اس نے نال آسمان کی سمت بلند کی اور ٹھائیں ٹھائیں دو ہوائی فائر کیے۔ ان میں سے جو اونچے قد کا تھا ٹپٹ کر زور سے چیخا، سارے بندے باہر آ جائیں، اپنا سامان اندر ہی رہنے دیں۔ رحیم داد کے پیچھے بیٹھے ہوئے بوڑھے نے ساتھ والے مسافر سے خسر پسر کی، رکیت جان پڑتے ہیں، دھاڑا پڑا ہے۔ لباس کی سرسراہٹیں ابھریں۔ مسافر نشستوں سے اٹھنے لگے۔ ایک عورت کی بغل میں دبا ہوا بچہ منہ پھاڑ کر رویا۔ عورت نے ہاتھ بڑھا کر جھٹ اس کا منہ بند کر دیا۔ بچہ سہمی ہوئی نظروں سے ماں کا جھنجھلایا ہوا چہرہ تکنے لگا۔ کنڈکٹر جو کلینر بھی تھا، سب سے پہلے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے مسافر لاری سے اترنے لگے۔ رحیم داد بھی اترا۔ وہ ابھی تک پریشان اور ڈرا ہوا تھا۔ وہ سڑک پر ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ قادر اور صابر بھی مسافروں کے ساتھ باہر نکل رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر مسلح افراد میں سے ایک غصے سے دھاڑا، یہ رہا کادو اور اس کا پتر۔ قادر اور صابر نے جھٹ اپنی ڈانگ اور کلہاڑی اٹھائی اور اچھل کر مسلح افراد پر جھپٹے۔ انہوں نے پیترا بدل کر تیزی سے حملہ کیا۔ پانچوں حملہ آور بدحواس ہو گئے۔ ایک تو پہلے ہی ہلے میں تیورا کر گرا۔ اس کی کن پٹی سے لال لال خون نکل کر گردن اور کپڑوں پر پھیلنے لگا۔ بقیہ چاروں مسلح افراد سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ ان کے بکھرتے ہی مسافروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگا اور درختوں کے نیچے گھس گیا۔ رحیم داد بھی ایک گھنی جھاڑی کی آڑ میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔
جب وہ ذرا سنبھلا تو اسے جمیلہ کا خیال آیا۔ اس نے نظریں گھما کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ فاصلے پر چھتری جیسے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑی تھی اور نگاہیں اٹھائے بے چینی سے لاری کی جانب دیکھ رہی تھی۔ قادر اور اس کا بیٹا تیزی سے اپنی ڈانگ اور کلہاڑی گھما رہے تھے، جھپٹ جھپٹ کر وار کر رہے تھے۔ صورتحال اب رحیم داد پر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ مسلح افراد جو ڈاکو سمجھے جا رہے تھے، دراصل مقتول طاہر کے شریکے اور بھائی بند تھے۔ انہوں نے طاہر کے قتل کا انتقام لینے کے لیے لاری رکوائی تھی۔ انہیں قادر اور صابر کی تلاش تھی، جو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ چکے تھے۔ قادر کی عمر 45 سے تجاوز کر چکی تھی، مگر اس کا جسم مضبوط اور گٹھا ہوا تھا۔ اس میں توانائی کے ساتھ ساتھ پھرتی بھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی ڈانگ بجلی کے مانند لہرا رہی تھی۔ صابر 20-22 سال کا قدآور نوجوان تھا۔ اس میں بھی باپ کی طرح پھرتی اور حوصلہ تھا۔ حملہ آور اب سنبھل چکے تھے۔ وہ بھی گھوم پھر کر وار کر رہے تھے اور قادر اور اس کے بیٹے کو نرغے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دونوں ہر بار ان کا گھیرا توڑ کر نکل جاتے۔ وہ جھک کر، سمٹ کر، پلٹ کر ہر طرح اپنا سر بچانے کے لیے کوشاں تھے۔ جھکائی دے کر اور پیترے بدل بدل کر حملے بھی کر رہے تھے۔ دونوں فریق لڑائی میں اس طرح گتھے ہوئے تھے، جس کے پاس مسکٹ تھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فاصلہ اس قدر کم تھا اور فریقین اس طرح جلدی جلدی اپنی جگہ بدل رہے تھے کہ گولی چلانے کی مطلق گنجائش نہ تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں مسکٹ سنبھالے ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ آخر اس نے ایک بار ٹریگر دبا ہی دیا۔ گولی چیختی ہوئی نکلی، مگر کسی کے جسم میں نہیں لگی۔ گولی کی آواز سن کر مسافر اور بدحواس ہو گئے، بھاگے اور درختوں اور جھاڑیوں کے نیچے دور دور تک بکھر کر دبکنے اور روپوش ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ قادر اور اس کے بیٹے کے مقابلے پر دراصل 3 ہی مسلح افراد تھے۔ دونوں اس بے جگری سے جم کر لڑ رہے تھے کہ تینوں حملہ آوروں میں سے ہر ایک چوٹ کھا چکا تھا۔ کسی کے ہونٹ سے، کسی کے کندھے سے اور کسی کی ٹانگ سے خون رس رس کر پھیلتا جا رہا تھا، مگر کسی کو کاری زخم نہیں آیا تھا۔ قادر اور صابر بھی گھائل ہو چکے تھے، زخموں سے بے نیاز ہنوز بڑھ بڑھ کر تیزی سے وار کر رہے تھے۔ تینوں حملہ آوروں کو اپنے بچاؤ کے لیے زیادہ کوشاں ہونا پڑا۔ اب ان میں پہلی سی پھرتی اور حوصلہ نہیں رہا تھا۔ وہ کسی قدر پریشان اور تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ حملہ آور جسے قادر اور صابر نے پہلے ہی حملے میں شدید زخمی کر دیا تھا، سڑک پر چت لیٹا تھا۔ قریب ہی اس کا نیزہ پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر بے حال پڑا، رک رک کر سانس بھرتا رہا، پھر اس نے کروٹ بدلی۔ قادر اور صابر چند گز کے فاصلے پر تھے اور بپھر بپھر کر حملے کر رہے تھے۔ وہ دونوں کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ وہ ان کے عقب میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نیزہ مضبوطی سے تھام لیا، اٹھا اور دونوں ہاتھوں میں نیزہ دبائے ہوئے تیزی سے قادر پر جھپٹا، وار کیا۔ نیزے کا نصف سے زیادہ پھل قادر کی پیٹھ میں اتر گیا۔ وہ تل ملا کر پلٹا۔ اسی وقت سامنے سے کلہاڑی کا وار ہوا، ہاتھ بھرپور پڑا۔ قادر کا ایک بازو جھول گیا، ڈانگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ لڑکھڑایا اور سنبھلنے کی کوشش کی، مگر نیزے کے تازہ وار نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس دفعہ نیزے کا پھل اس کے پہلو میں گوشت چیرتا ہوا پسلیوں تک اتر گیا۔ قادر ڈگمگایا، گہری سانس بھری، دونوں ہاتھوں سے نیزہ پکڑا اور سڑک پر گر پڑا۔ نیزہ بدستور اس کی پسلیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ قادر نے زور لگا کر نیزہ کھینچا۔ نیزہ تو باہر نکل آیا، مگر ساتھ ہی پہلو سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ قادر نے ایک ہاتھ زخم پر رکھا، اٹھنے کی کوشش کی، مگر جس کے پاس مسکٹ تھی وہ قریب پہنچ چکا تھا۔
उसने उछलकर पूरी कुवत से कादिर के मुंह पर लात मारी। वो इस हमले की ताब न ला सका, बेसुध होकर गिर गया। हमला आवर ने मस्कट एक तरफ रखी, धोती के डब से छुरी निकाली और कादिर के सीने पर सवार हो गया। उसका गला एक हाथ से दबाकर बोला, मैं ताहिर का प्यू अता मोहम्मद हूं। उसने गुस्से से कादिर के मुंह पर तड़ाक से थप्पड़ मारा। कादिर के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। उसने लड़खड़ाती नजरों से अता मोहम्मद को देखा और आंखें बंद कर लीं। अता मोहम्मद ने छुरी एक आंख में भोंक दी और उसे निकालने के लिए बेदर्दी से घुमाने लगा। कादिर तड़प कर बेबसी से गर्दन इधर उधर हिलाने लगा। साबिर पलटकर बाप की जानिब देख भी न सका। हमला आवरों ने उसे नरगे में ले लिया था और हर तरफ से ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। साबिर के जिस्म पर जगह जगह जख्म थे, लेकिन वो डटा रहा और हर वार कुल्हाड़ी के डंडे पर रोकता रहा। मौका मिलता तो पेतरा बदलकर हमला करने से भी ना चूकता। 4 अफराद के मुकाबले में साबिर ज्यादा देर ना ठहर सका। उसके जख्मों से बराबर खून बह रहा था। कदम बार बार डगमगाते, कुल्हाड़ी पर उंगलियों की गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। उसकी सांस धोंकनी की तरह चल रही थी। कुल्हाड़ी का लंबा डंडा भी टूट चुका था। अब वो अपना मुअस्सर दिफा भी नहीं कर सकता था। हमलावरों के हौसले बढ़े हुए थे। वो घेर के हर तरफ से पै दर पै वार कर रहे थे। साबिर भी गिर पड़ा। सूरज डूब चुका था। मगरिबी उफक पर अभी तक लहू रंग रोशनी बिखरी हुई थी। शाम बुलंदी से नीचे उतरने के लिए पर तोल रही थी। धुंधल का फैलता जा रहा था। रहीम दाद ने देखा कि जमीला दरख्त के नीचे से निकलकर सड़क के उस जानिब बढ़ी जिधर कादिर और साबिर जख्मों से निढाल पड़े थे। अता मोहम्मद अभी तक कादिर के सीने पर सवार था। जमीला जोर से चीखी, बहुत हो गया, अब बंद करो ये अत्याचार। उसके लहजे में बेकरारी और झुंझुलाहट थी। रहीम दाद घबरा गया। उसने चाहा कि जमीला को आगे जाने से रोके। वो एक हाथ उठाकर ऊंची आवाज से बोला, ठहर जा जमींदारनी, उधर ना जा। जमीला ने पलटकर रहीम दाद की जानिब देखा। उसी वक्त हॉर्न की आवाज उभरी। सड़क की मुखालिफ सिमत से एक लारी आती नजर आई। सब उधर देखने लगे। अता मोहम्मद ने बेसुध पड़े हुए कादिर को छोड़ दिया। उसके सीने पर से नीचे उतरा, मस्कट संभाली और अपने साथियों को मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज से बोला, काम हो गया, अब निकल चलो। सबने जल्दी जल्दी अपने असलहे संभाल लिए। अता मोहम्मद ने मस्कट की नाल ऊंची की। खौफ और दहशत फैलाने के लिए तड़ तड़ हवाई फायर किए। वो फायर करता हुआ अपने साथियों के हमराह सड़क पर दौड़ने लगा। फरलांग 1.5 फरलांग रास्ता तय करने के बाद सड़क से उतरकर नशेब में चला गया और घने दरख्तों और जंगली झाड़ियों के अंदर दाखिल होकर नजरों से ओझल हो गया। सामने से आने वाली लारी करीब आकर ठहर गई। उसमें भी मुसाफिर सवार थे और खिड़कियों से गर्दनें निकालकर कादिर और साबिर को देख रहे थे, जो खून में लथपथ सड़क के बीचों बीच पड़े थे। जमीला बढ़कर जख्मियों के पास पहुंची। रहीम दाद, ड्राइवर, क्लीनर और मुसाफिर भी दरख्तों और झाड़ियों की ओट से बाहर निकले और सहमे हुए कादिर और साबिर की जानिब बढ़े। दूसरी लारी का ड्राइवर भी अपने मुसाफिरों के साथ नीचे उतरा। जमीला ने देखा कि अता मोहम्मद ने कादिर की दोनों आंखें निकाल दी हैं। वो गर्दन पर भी छुरी चला चुका था, मगर सिर्फ ऊपर की जरा सी खाल काट सका था। जमीला ने कलाई थामकर कादिर और साबिर की बारी बारी नब्ज देखी, फिर गर्दन हिलाकर बोली, अभी जिंदा हैं, पर बुरी तरह घायल हुए हैं। उसने मुड़कर दूसरी लारी के ड्राइवर की जानिब देखा। तनु पाकपतन जाना है? जाना तो है जी। उसने जख्मियों की तरफ इशारा किया। ये झगड़े में जख्मी हुए हैं?
हाँ, झगड़ा ही हुआ था, जमीला ने आहिस्ता से जवाब दिया। ड्राइवर ने पूछा, दूसरी पार्टी किधर गई? उन्होंने जी लारी रुकवाई, सारे मुसाफिरों को बाहर बुलाया। एक बूढ़ा मुसाफिर बताने लगा, वो इन दोनों की खोज में आए थे, देखते ही हमला कर दिया। पर जी ये दोनों भी जबरदस्त हौसले वाले निकले। वो 5 थे और ये सिर्फ 2। इन्होंने डट कर टाकरा लिया। बूढ़े ने अपनी बात खत्म भी ना की थी कि तरह तरह की बातें होने लगीं। जो जिसके जी में आ रहा था कह रहा था, अपनी सूझबूझ के एतबार से इजहार ख्याल कर रहा था। मगर जमीला बहुत परेशान थी। उसने ड्राइवर से कहा, बेकार की बातें छोड़, इन दोनों को पाकपतन के सरकारी अस्पताल ले जा। अगर इनकी जल्द ही मरहम पट्टी कर दी गई तो बच जाएंगे, वैसे खून बहुत बह गया। वो दोनों जख्मियों के करीब बैठ गई और खून बंद करने के लिए उन्हीं की पगड़ियां फाड़ फाड़ कर जख्मों के गिर्द लपेटने लगी। ड्राइवर जख्मों को अस्पताल ले जाने पर आमादा नहीं हुआ। मैं जी इन्हें नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाएगा? जमीला ने तीखे लहजे में पूछा। तू चाहता है ये दोनों यहीं सड़क पर मर जाएं? तू इतना बेरहम और कठोर क्यों है? गले है जी, ड्राइवर ने सफाई पेश की। बाद में पुलिसिया बहुत सताते हैं, रोज रोज गवाही के लिए बुलाते हैं, ऊपर से वकील उल्टे सीधे सवाल करके भेजा खराब कर देते हैं। दूसरी पार्टी का भी डर रहता है, गवाही खिलाफ दो तो अदालत से निकलते ही हमला होता है। तू गवाही शवाही ना देना, जमीला ने उसे समझाया। मैं अपने नौकर को जख्मियों के साथ भेज रही हूं, वही थाने में पर्चा चाक कराएगा, अस्पताल में भी ले जाएगा। तैनू तो उन्हें सिर्फ अस्पताल तक पहुंचाना है, घबराने की कोई गल नहीं। ड्राइवर ने फिर भी कतराने की कोशिश की। जमीला ने झट उसके हाथ पर 10 रुपए का नोट रखा। मुसाफिरों ने भी इसरार किया, समझाया बुझाया। आखिर वो जख्मी कादिर और साबिर को पाकपतन ले जाने पर रजामंद हो गया। जमीला का मुलाजिम आलम जख्मियों के साथ पाकपतन जाने वाली लारी में सवार हो गया। जमीला ने उसे जरूरी हिदायत दी, 25 रुपए भी दिए। लारी पाकपतन की सीमत रवाना हो गई। दीपालपुर जाने वाली लारी के मुसाफिर भी सवार हो गए। उनमें कादिर और साबिर नहीं थे, जिनका लाल लाल खून सड़क पर जगह जगह फैला हुआ था। जमीला अपनी नशिस्त पर बैठी उन दोनों के बारे में सोच रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा अफसुर्दा और मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। बाहर शाम का अंधेरा फैलता जा रहा था। मगरिब में दहकता हुआ अलाव बुझ चुका था। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। लारी सड़क पर दौड़ने लगी। टिब्बी रहमान के अड्डे पर लारी ठहरी। जमीला और रहीम दाद ने लारी से उतरकर तांगा लिया। दोनों उसमें सवार हो गए। तांगा नहर के किनारे किनारे चलने लगा। जब तांगा कोटला हरकशन में दाखिल हुआ तो पहर रात गुजर चुकी थी। जमीला हवेली में नहीं गई, सीधी कादिर और साबिर के घर पहुंची। रहीम दाद उसके हमराह था। इत्ला मिलते ही कादिर की बीवी एक हाथ में लालटेन संभाले बाहर आई। उसके साथ बहू भी थी। दोनों के पीछे मजीदा थी। वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी। कादिर की बीवी ने जमीला को देखते ही कहा, बहन जी, तू इस वक्त कैसे आ गई? वो मुस्कुराई। हाँ, अंदर आ जा, मंजी पर आराम से बैठ। नहीं, मैंने अंदर नहीं जाना। तुझे ये बताना है कि कादू और साबिर का ताहिर के प्यू अता मोहम्मद और उसके शरीकों से झगड़ा हो गया। हाय रब्बा! वो अपने माथे पर हाथ मारकर घबराए हुए लहजे में बोली। जमींदारनी, ठीक ठीक बता। मैं लारी में चौधरी और आलम के साथ शहर से आ रही थी। चकबेदी के अड्डे पर कादू और साबिर भी लारी में सवार हो गए। रस्ते में अता मोहम्मद और उसके साथियों ने किसी बहाने से लारी रुकवाई। मुसाफिरों को नीचे उतरवाया। वो 5 थे और सब मुसल्ला थे। उन्होंने कादू और साबिर पर हल्ला बोल दिया।
جمیلہ نے مطلع کیا۔ ہائے میں مر گئی۔ قادر کی بیوی بے قرار ہو کر چیخی۔ صابر اور اس کا پیو کہاں ہیں؟ دونوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ وہ گھائل ہو گئے ہیں۔ میں نے عالم کے ساتھ دونوں کو لاری میں ڈال کر پاک پتن کے سرکاری اسپتال بھجوایا ہے۔ قادر کی بیوی یہ سنتے ہی دروازے کی دہلیز پر بیٹھ کر بین کرنے لگی۔ بہو بھی سینہ پیٹتے ہوئے ساس کے ساتھ رونے لگی۔ مجیدہ بت بنی گمسم کھڑی تھی، نہ وہ بولی نہ روئی۔ لالٹین کی زرد روشنی میں اس کا مرچھایا ہوا چہرہ مٹی کی طرح مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑائی اور ماں کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ ماں نے پلٹ کر اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ زور سے اس کی پیٹھ پر 2 ہتڑ مار کر چیخی۔ کرما ماری تو مر کیوں نہ گئی؟ تیرے یار کے پیو نے اس کے خون کا بدلہ چکا لیا نا؟ مجیدہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ قادر کی بیوی اور بہو کے رونے اور چیخنے کی آوازیں رات کے سناٹے میں ابھریں تو گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ گھروں کے دروازے کھلنے لگے۔ سب قادر کے گھر پہنچنے لگے۔ آن کی آن میں خاصا بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ سبھی پریشان تھے، تشویش میں مبتلا تھے۔ قادر اور صابر کی بیویاں بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ جمیلہ نے دونوں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ چنتا نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ ساتھ ہی انہیں ڈانٹا بھی۔ تم نے تو خواہ مخواہ کی پٹنی شروع کر دی۔ یہ برا شگون ہے، ٹسوے بہانہ بند کرو۔ دونوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو ہسپتال بھیجو، ابھی تو لاری مل جائے گی۔ مجیدہ کے دونوں ماما جائیں گے۔ قادر کی بیوی نے رونا بند کر دیا۔ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ چاچا اکبر کو بھی ساتھ لیتی جا، بہو نے مشورہ دیا۔ اکبر وہاں موجود تھا، مستعدی سے بولا، ہاں جی میں بھی چلوں گا۔ اس نے قادر کی بیوی کی طرف دیکھا۔ بھابھی تو فٹافٹ چلنے کو تیار ہو جا۔ قادر کی بیوی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی اور بھاوجیں بھی موجود تھیں۔ روانگی کا پروگرام فوراً بن گیا۔ جمیلہ اور رحیم داد جس تانگے سے پہنچے تھے وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ قادر کی بیوی اپنے بھائیوں اور دیور کے ساتھ تانگے میں سوار ہو گئی۔ جمیلہ نے ایک بار پھر اسے تسلی دی۔ مجیدہ کی ماں، حوصلے سے کام لے۔ کوئی پریشانی کی گل ہو تو مجھے فوراً اطلاع بھیجنا۔ عالم تو وہاں موجود ہی ہوگا، میں بھی تیرے پاس پہنچ جاؤں گی۔ ویسے تو سویرے سویرے عالم کو واپس بھیج دینا تاکہ پتہ چل جائے دونوں کیسے ہیں۔ قادر کی بیوی نے جمیلہ کی ہر ہدایت پوری توجہ سے سنی اور عالم کے ذریعے اطلاع دینے کا وعدہ کیا۔ تانگا آگے بڑھا اور گاؤں سے دور نکل گیا۔ بھیڑ اب چھٹ چکی تھی۔ جانے والے واپس گھروں کو جا چکے تھے، مگر جمیلہ نہیں گئی۔ اس کے دونوں بچے سو چکے تھے۔ نوکرانیوں سے اسے یہ اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ قادر کے گھر کے دروازے پر صابر کی بیوی ابھی تک مزمحل اور نٹھال کھڑی تھی۔ اس کی اوٹ میں مجیدہ تھی۔ وہ پتھر کی مانند ساکت تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ جمیلہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب گئی، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جمیلہ کے سینے پر سر رکھ کر جیسے پھٹ پڑی۔ بہن جی، میں بہت پاپی ہوں، مجھ بختہ ماری کو موت کیوں نہیں آ جاتی؟ اس کی سسکیاں خاموشی میں ابھرنے لگیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جمیلہ اس کا سر آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، البتہ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آنسو ڈھلک ڈھلک کر اس کے رخساروں پر ٹپکنے لگے۔ رحیم داد خاموش کھڑا مجیدہ اور جمیلہ کو روتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر وہ یہ رکت انگیز منظر زیادہ دیر نہ دیکھ سکا۔ اسے مجیدہ کے باپ قادر کی آنکھیں یاد آ گئیں، جنہیں مقتول طاہر کے باپ نے چھری ڈال کر نکال دیا تھا۔ وہ خون سے لتھڑے ہوئے 2 بھیانک غار بن کر رہ گئی تھیں۔
انہیں دیکھ کر خوف اور کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ رحیم داد سے وہاں نہ ٹھہرا گیا، وہ خاموشی سے مہمان خانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ بستر پر لیٹ کر رحیم داد دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ جل رات بھی زخمی تھی اور رحیم داد کی نیند بھی زخمی تھی۔ ہوا سسکیاں بھر رہی تھی۔ دن چڑھے جمیلہ مہمان خانے میں آئی۔ رحیم داد ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ جمیلہ کو دیکھتے ہی اس نے بے چینی سے پوچھا، کادو اور صابر کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ ہاں، عالم آیا تھا، بتاتا تھا صابر کی حالت تو زیادہ خراب نہیں، پر کادو کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ کادو کو زخم بھی زیادہ آئے تھے، تو نے تو دیکھا ہی تھا، سارا بدن خون سے لت پت تھا۔ طاہر کے پیو نے اس کی آنکھیں تو نکال ہی لیں، وہ تو اس کی گردن بھی کاٹ دینا چاہتا تھا۔ بہت ظالم ہے۔ یہ غصہ ہتھیارہ ہوتا ہے، اندھا بنا دیتا ہے، جمیلہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب طاہر کا قتل ہوا تھا تبھی میں نے کہا تھا یہ جھگڑا اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ویسے کادو اور صابر قتل کے مقدمے سے صاف چھوٹ گئے تھے، پر طاہر کے پیو بھائیوں اور شریکوں نے تو بدلہ لینے کا ارادہ نہیں چھوڑا تھا۔ آخر انہوں نے بدلہ لے لیا۔ کادو مر گیا تو صابر اور اس کے چاچے مامے بدلہ چکائیں گے۔ یہ جھگڑا ایسا ہی چلتا رہے گا، جانے کب تک چلے۔ جمیلہ کا چہرہ افسردہ ہو گیا، آنکھیں ویران ہو گئیں، وہ پریشان اور مضمحل ہو گئی۔ رحیم داد نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ زمیندارنی، تو نے اپنے کو کیوں پریشان میں ڈال لیا؟ ایسے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کس کس کے دکھ اٹھائے گی؟ اس نے گفتگو کا رخ بدلا۔ یہ بتا عالم کدھر ہے؟ تو اس سے کادو اور صابر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ نہیں، ان کے بارے میں تو نے بتا ہی دیا۔ رحیم داد نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں تو عالم سے اپنی دھوپ کی اینک کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ شہر میں اسے اپنی اینک فریم بدلوانے کے لیے دی تھی۔ پچھلے دنوں فریم کی ایک کمانی ٹوٹ گئی تھی، پتہ نہیں اینک کا کیا بنا۔ اس نے مجھے بعد میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ اب تو شام سے پہلے پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے عالم کو اللہ وسایہ کے پاس بھیجا ہے، وہ اسے کادو اور صابر کے بارے میں بتا دے گا۔ اللہ وسایہ کو اس جھگڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ رحیم داد کو جمیلہ کا اقدام پسند نہیں آیا۔ وہ قادر اور صابر کے معاملے کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کے حق میں نہیں تھا۔ اس میں غلط بات کیا ہوئی؟ جمیلہ کا لہجہ تیکھا تھا۔ رحیم داد کے رویے سے اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچی تھی۔ کادو کیول مزارہ ہی نہیں، اس پنڈ کا رہنے والا بھی ہے، مزارہ بھی ہوا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کادو فصل پیدا کرے تو اللہ وسایہ زمیندار بن کر اپنا حصہ لینے تو پہنچ جائے، پر وہ گھائل ہو کر موت کے منہ میں پڑا ہو تو اللہ وسایہ اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے، نہ اس کی خبر گیری کرے، نہ اس کی مدد کرے، نہ اسے حوصلہ دے۔ تو خود ہی سوچ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحیم داد نے خاموشی سے جمیلہ کی باتیں سنی، لہجے کی تلخی بھی محسوس کی، مگر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ جمیلہ بھی کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ وہ اٹھی اور باہر چلی گئی۔ وہ مضطرب اور بے چین نظر آ رہی تھی۔ اللہ وسایہ رات گئے واپس آیا۔ رحیم داد اس وقت جاگ رہا تھا۔ حویلی کی چھت پر اسے اللہ وسایہ کی آواز بھی سنائی دی، مگر وہ رحیم داد کے پاس نہیں آیا، زیادہ دیر ٹھہرا بھی نہیں۔ وہ کیوں آیا تھا اور کیوں چلا گیا؟ رحیم داد کو 2 روز تک کچھ پتہ نہ چلا۔ نہ جمیلہ آئی اور نہ احمد نے کچھ بتایا۔ چوتھے روز اللہ وسایہ آیا تو رحیم داد سے اس کی ملاقات ہوئی۔
رحیم داد اپنی بے قراری کی زیادہ دیر پردہ پوشی نہ کر سکا۔ اس نے کرید کر پوچھا، تو منگلوار کی رات کو بھی آیا تھا؟ ہاں آیا تو تھا، اللہ وسایہ نے بے نیازی سے کہا۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا، پر تو ٹھہرا نہیں، تھوڑی ہی دیر بعد چلا گیا تھا۔ کیوں آیا اور کیوں اتنی چھیتی چلا گیا، یہ بھید نہ کھلا۔ تجھے جمیلہ نے نہیں بتایا؟ وہ آج کل نظر ہی نہیں آتی، جانے کہاں رہتی ہے۔ رحیم داد نے جواب دیا، ویسے یہ تو مینوں پتا ہے، وہ تیرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ سمجھ گیا وہ تجھے کیوں نظر نہیں آئی۔ اللہ وسایہ نے مسکرا کر کہا، وہ ان دنوں کادو کے گھر میں زیادہ رہتی ہے، مجیدہ اور صابر کی گھر والی کو تسلی دیتی رہتی ہے۔ چودھری اسے تو ایسے کاموں کے لیے ہیلا چاہیے، وہ کسی کو دکھی دیکھ نہیں سکتی۔ اس نے دکھ بھی تو بہت سہے ہیں۔ رحیم داد نے جمیلہ کی حمایت کی۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر دریافت کیا، یہ تو بتا کادو اب کیسا ہے؟ جمیلہ بتاتی تھی ایک رات تو اسے ہوش ہی نہیں آیا، اسے زخم بھی تو بہت آئے تھے، میں نے تو سارا خون خرابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کادو کو تو دوسرے روز بھی ہوش نہیں آیا تھا، اللہ وسایہ نے بتایا۔ مجھے جیسے ہی پتا چلا سیدھا ہسپتال پہنچا۔ کادو چپ پڑا تھا، صرف سانس لے رہا تھا، وہ بھی بہت دھیرے دھیرے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، ڈاکٹر نے مشورہ دیا اسے لاہور لے جاؤ، شاید بچ جائے۔ ویسے امید کم ہی لگتی ہے، میرے پاس وکیل کے زمیندار دوست کی کار تھی، میں نے کادو اور صابر دونوں کو اس میں ڈالا، جمیلہ بھی اسپتال پہنچی ہوئی تھی۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، رحیم داد نے حیرت سے کہا۔ میں جمیلہ ہی کو چھوڑنے منگلوار کی رات یہاں آیا تھا، اللہ وسایہ نے بتایا۔ وہ تو لاہور جانے کو بھی کہتی تھی، پر میں نے سمجھا بجھا کر اسے روکا۔ دونوں زخمیوں کو لاہور لے گیا، اسپتال میں داخل کرایا۔ کادو کو تو شام کو ہوش آیا، مرتے مرتے بچا ہے، اب تو کچھ ٹھیک ہے پر اندھا ہو گیا ہے۔ طاہر کے پیو نے کادو کے سینے پر چڑھ کر میرے سامنے چھری ڈال کر آنکھیں نکال لی تھیں۔ کادو ایسا زور زور سے چیخا اور اس کی آنکھوں سے ایسے خون نکلا کہ مجھے متلی ہونے لگی، مجھ سے ادھر دیکھا نہ گیا۔ عالم نے مجھے بتایا جمیلہ تو رو پڑی تھی۔ صابر تو اب بالکل چنگا ہو گیا ہوگا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ بالکل چنگا تو نہیں ہوا، پر 8-10 روز بعد اسے اسپتال سے چھٹی مل جائے گی، البتہ کادو کو زیادہ دن اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ حملہ کرنے والوں کے خلاف پولیس نے بھی کوئی کارروائی کی؟ 3 ملزم تو دوسرے ہی روز گرفتار کر لیے گئے تھے۔ طاہر کا پیو عطا محمد اور چاچا سلطان محمد ایک روز مفرور رہے، بعد میں وہ بھی پکڑ لیے گئے۔ 5 ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں، کیس رجسٹر کر کے پولیس نے ابھی عدالت میں چالان پیش نہیں کیا۔ ملزموں کے خلاف پرچہ تو نے چاک کرایا تھا؟ نہیں، عالم تھانے گیا تھا، اس نے رپٹ لکھوائی تھی، یعنی گواہ بھی وہی ہے۔ بعد میں وکیل کے ساتھ میں بھی تھانے گیا تھا۔ وکیل نے الاٹمنٹ کے لیے کیا کیا؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، اللہ وسایہ نے بتایا۔ ادھر تو میں کادو اور صابر کے معاملے میں پھنسا رہا۔ اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ رحیم داد نے تشویش کا اظہار کیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، مینوں اب اسی طرف دھیان دینا ہے۔ اللہ وسایہ نے رحیم داد کی رائے سے اتفاق کیا۔ جمیلہ بھی آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اللہ وسایہ سے پوچھا، تینوں شہر نہیں جانا؟ وکیل انتظار کرتا ہوگا۔ اللہ وسایہ مسکرا کر بولا، چودھری سے اسی بارے میں بات کر رہا تھا، فکر نہ کر، الاٹمنٹ کا سارا کام کر کے ہی لوٹوں گا۔ رحیم داد نے جمیلہ سے کہا، زمیندارنی کھڑی کیوں ہے، آرام سے بیٹھ کے بات کر لے۔ چودھری اب اسے نہ روک،
اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ وسایہ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے آج ہی شہر جانا ہے، پر ابھی تو بہت گرمی ہے، ایسے میں یہ کیسے سفر کر سکتا ہے؟ جانا تو اسے دن ڈھلے ہے، پر کچھ دیر آرام تو کرنا ہوگا، سفر بھی لمبا ہے، رات دیر سے پہنچے گا۔ اللہ وسایہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر رحیم داد کی طرف دیکھا۔ چودھری، یہ زمیندارنی نہیں تھانے دارنی ہے، اس کی بات تو ماننی ہی پڑے گی۔ اب تجھ سے واپسی پر ملوں گا، چھیتی نار لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ وسایہ دروازے کی جانب بڑھا۔ رحیم داد بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ وسایہ باہر گیا، جمیلہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ شام کو رحیم داد نہا دھو کر باغ میں گیا۔ خلاف معمول باغ میں خوب چہل پہل تھی، گھاس پر قالین بچھا تھا۔ جمیلہ بڑی سج دھج سے قالین پر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت ہلکا گلابی کرتا اور گلابی شلوار پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا۔ اس کا سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ کرتے کے گریبان اور آستینوں پر کلابتوں کی کشیدہ کاری تھی۔ پیشانی پر جڑاؤ داؤنی جھلملا رہی تھی۔ کانوں میں سونے کے مندرے، گلے میں بکتیوں کا ہار اور ہاتھوں میں جڑاؤ کنگن تھے۔ آنکھوں میں کاجل تھا۔ وہ باوقار اور حسین نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ کے قریب ہی پھاتہ سیاہ پھلکاری سے سر اور چہرے کا کچھ حصہ چھپائے بکل مارے بیٹھی تھی۔ اس نے بھی غسل کیا تھا، اجلی دھوتی باندھی تھی اور اس کے اوپر بوٹی دار سفید جگہ پہنا تھا۔ دونوں کے روبرو کچھ فاصلے پر نیم دائرے میں 7 مرد بیٹھے تھے۔ وہ سفید کرتے پہنے ہوئے تھے۔ ان کی دھوتیاں اور پگڑیاں بھی سفید اور اجلی تھیں۔ درمیان میں ایک بوڑھا بیٹھا آہستہ آہستہ حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بوڑھا تھا، 5 ادھیڑ تھے، ان کی داڑھیوں اور سروں کے بال کھچڑی تھے۔ جمیلہ نے رحیم داد کو آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر اونچی آواز سے کہا، چودھری ادھر ہی آ جا۔ رحیم داد آگے بڑھا اور جمیلہ اور پھاتہ سے ذرا ہٹ کر قالین پر بیٹھ گیا۔ اسے اللہ وسایہ نظر نہیں آیا۔ بیٹھتے ہی دریافت کیا، زمیندار دکھائی نہیں دے رہا، کدھر ہے؟ وہ تو سہ پہر ہی کو شہر چلا گیا۔ جمیلہ نے رحیم داد کو یاد دلایا، تیرے سامنے ہی تو پروگرام بنا تھا۔ رحیم داد خفیف ہو کر بولا، مجھے بالکل یاد نہیں رہا۔ ویسے اللہ وسایہ نے وعدہ کیا تھا، پر تجھے تو پتہ ہی ہے اسے ضروری کام سے جانا پڑا۔ میں تجھے بلوانے ہی والی تھی۔ جمیلہ نے سامنے بیٹھے ہوئے مردوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تاجاں کے سگن کے لیے دن میتھنے آئے ہیں، اب کوئی شبھ گھڑی سوچ کر ویاہ کی تاریخ طے کرنی ہے۔ یہ ساحے کے لیے آئے ہیں؟ رحیم داد نے مسکرا کر روبرو بیٹھے ہوئے مردوں کو دیکھا۔ یہ تو نیک کام ہے، اس میں دیری کیا کرنی؟ لے زمیندارنی، چودھری بھی وہی گل کہہ رہا ہے جو ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے سفید داڑھی والے بوڑھے نے حقے کی نئے منہ سے ہٹائی اور بے تکلفی سے جمیلہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ دیکھ بابے، چھیتی نہ کر، تاجاں اب پھاتاں کی نہیں میری تھی ہے۔ میں اس کا ویاہ دھوم دھام سے کروں گی۔ اس کا پیو نہ ہوا تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ جمیلہ نے اپنے سینے پر ہولے سے ہاتھ مارا۔ تو اس بات کی ذرا چنتا نہ کر، میں چاہتی ہوں تو اپنے پتر کی جانچ لے کر آئے تو ذرا موسم اچھا ہو، ساری ہی رسمیں رتیاں ہوں، ملنی ہو، سٹنیاں ہوں، چھانتی دکھاونی ہو۔ وہ گردن کو ہلکا سا خم دے کر مسکرائی۔ چلچلاتی گرمی یا بھری برکھا میں کیا مزہ آئے گا؟ جنج چڑھے اور دھوم دھڑکا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بوڑھا ہنس کر بولا، ہم نے اڑنا نہیں ہے زمیندارنی، چل تیری ہی بات اچھی، تو ہی ویاہ کے لیے دن تاریخ بتا دے۔
वैसे भी तारीख तो वोटी के घर वाले ही देते हैं। माघ कैसा रहेगा? 3 ही महीने तो बीच में है। जमीला ने तजवीज पेश की। उस समय तक खरीफ की फसल की वाढ़ी भी हो जाएगी। फटी की चुनाई हो चुकी होगी। बहुत सुहाना मौसम होगा। गुलाबी सर्दी होगी। चलो जी, माघ ही रहा। बूढ़े ने रजामंदी का इजहार किया। अब तारीख तय करनी होगी। वो तो जनानियां ही बैठकर तय करेंगी। जमीला ने नजरें झुकाकर कदरे आहिस्ता से कहा, तूने अपनी भरजाई से इस बारे में गलबात तो की थी? एक उधेड़ शख्स बोला। वो फाता का बड़ा भाई और होने वाला समधी अल्लाह यार था। घर वाली कहती थी माघ की 7 तारीख की गल हुई थी। ऐसी गल हुई तो थी। फाता ने हिचकिचाते हुए एतराफ किया। दिन कौन सा होगा? वो गर्दन उठाकर सोचने लगी। जुमेरात या जुमे का दिन होगा। चांद की 12 या 17 होगी। बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई और जेरे लब मुस्कुराकर गोया हुआ, हमने पहले ही हिसाब लगा लिया था। जमीला हंसकर बोली, बाबे, ये गल थी तो पहले ही बता दी होती। इतनी देर झिझक झिझक क्यों की? जमींदारनी, शादी ब्याह में थोड़ी झिक झिक बक बक ना हो तो मजा नहीं आता। बूढ़ा बदस्तूर मुस्कुराता रहा। मुझे तो ठीक ही लगता है। समझो पूर्णमासी ही होगी। 2 दिन में चंद्रमा ज्यादा नहीं घटता। भरी चांदनी रात होगी। जमीला ने मुड़कर फाता की जानिब देखा। ठीक ही रहेगा ना? फाता ने कोई जवाब नहीं दिया। उंगलियों पर खामोशी से हिसाब लगाती रही। फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है जी, ठीक है। वैसे जो दिन ब्याह का सबने तय किया, मैंने उसमें क्या बोलना। तो फिर जी दिन तारीख तो तय हो गया। बूढ़े ने यह कहकर जरा दूर बैठे हुए नाई की जानिब देखा, जो उनके साथ ही आया था। उसने ऊंची आवाज से कहा, वीने, गंडा ले आ। नाई ने करीब रखा हुआ मिठाई का टोकरा संभाला और आगे बढ़कर बूढ़े के सामने रख दिया। बूढ़े ने टोकरे के ऊपर रखा हुआ रंग बरंगे सूत का किलावा उठाया। उसमें 2 गिरहें लगाईं और टोकरे पर रख दिया। नाई ने झुककर मिठाई का टोकरा फिर उठाया और जमीला के आगे रख दिया। जमीला ने उसे 5 रुपए लागी के दिए। लागी लेकर वो ऊंची आवाज से दुआएं देता हुआ अपनी जगह जाकर बैठ गया। जमीला ने पीछे खड़े हुए मुलाजिम को शरबत लाने का इशारा किया। शाम का धुंधलका फैल गया था। बाग में गैस बत्ती रोशन कर दी गई थी। उसकी तेज रोशनी में बूढ़े ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दूसरों ने भी हाथ उठा दिए। दुआ के बाद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। जरा देर में दूध का शरबत आ गया। जमीला ने अपने हाथ से शरबत का गिलास बूढ़े को पेश किया। उसने गिलास लेते हुए बड़ी शफकत से कहा, जमींदारनी, तू जितनी सोनी है उतनी ही भली और नेक भी है। रब्बा तैनू जमींदारनी से रानी बनाए। तेरे लिए तो अंदर से दुआ ही दुआ निकलती है। फाता के भाई ने भी जमीला को कलमा खैर से याद किया। तेरी ऐसी जमींदारनी तो ना देखी ना सुनी। कौन वड्डा जमींदार मिजारों के साथ ऐसा मेल जोल रखता है, उन्हें इस तरह अपने साथ बिठाता है, उनकी आओ भगत करता है। जमीला ने कुछ ना कहा। मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबके सामने खुद ही ग्लास भर भर कर शरबत रखा। फाता ने उसका हाथ बिटाना चाहा तो जमीला ने उसे प्यार से डांट दिया। चुप करके बैठी रह, अभी तैनू बहुत काम करने हैं। सब मेहमानों ने शरबत पिया। रहीम दाद ने भी पिया। शरबत पीने के कुछ देर बाद घास पर दरी डाली गई। उस पर दस्तरख्वान बिछाया गया। नौकरों ने निहायत मुस्तैदी से खाना चुना। सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर मेहमानों ने वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर जमीला ने इसरार करके उन्हें रोक लिया।
हवेली के सामने के मैदान में खूब छिड़काव किया गया। चारपाइयां बिछाकर उजले बिस्तर लगा दिए गए और ये तय हुआ कि मेहमान रात बसर करने के बाद सवेरे तारों की छांव में अपने गांव वापस चले जाएंगे। हाथा बेटी का रिश्ता इस शान से तय हो जाने पर बहुत खुश थी, मगर उससे भी ज्यादा वो मुसर्रत जमीला के चेहरे पर बिखरी हुई थी। वो बात बात पर हंसती, मेहमानों की दिलजोई करती। रात गए तक महफिल जमी, फिर सब सोने चले गए। रहीम दाद भी शाही की रस्म में शरीक होकर बहुत खुश था। उस रात वो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया। दूसरी रोज मेहमानों को रुखसत करने के बाद जमीला फाता के घर गई और ताजा को अपने हमराह हवेली में ले आई। अब वो साहेबंदी लड़की थी और ऐसी लड़की घर की लाज और इज्जत होती है। न वो खेतों पर जा सकती है, न पानी भरने कुएं या बिंघट पर। उसे घर की दहलीज से आगे कदम निकालने की इजाजत नहीं होती। ताजा हवेली में आने के बाद जमीला के लिए अमानत बन चुकी थी। वो हवेली की चार दीवारी से बाहर सिर्फ अपने दूल्हा के साथ ही रुखसत होकर जा सकती थी। गर्मी कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। सुबह से लू चलने लगती। दोपहर होते होते हर तरफ सन्नाटा छा जाता। गांव का जौहर दिन भर भैंसों से भरा रहता। वो कीचड़ और पानी में लेटी जुगाली करती रहती। अल्लाह वसाया अभी वापस नहीं आया था। एक शाम जमीला बाग में बैठी थी। रहीम दाद भी मौजूद था। फजा बोझल और मुटियाली थी। जमीला मुस्कुरा मुस्कुरा कर रहीम दाद को ताजा की शादी की तैयारियों के बारे में बता रही थी। उसके चेहरे पर मुसर्रत की ऐसी लहरें मचल रही थीं, जैसे वो अपनी सगी बेटी ब्याहने जा रही हो। इसी असना में कादिर की बीवी आ गई। उसका छोटा भाई सरदार भी हमराह था। वो गठे हुए बदन का मजबूत और तवाना जवान था। मूंछें नोकीली और घनी थीं, चेहरा किसी कदर करख्त था। जमीला ने कादिर की बीवी से पूछा, तू लाहौर ही से आ रहा है ना? कादू और साबिर अब कैसे हैं? अब तो दोनों ठीक ही हैं। साबिर को जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। कादिर की बीवी ने जवाब दिया और मुड़कर सरदार की जानिब देखा। बहन जी, ये नई खबर लाया है। मैं इसी के बारे में तुझे बताने आई हूं। जमीला ने कादिर की बीवी को नजरअंदाज करते हुए बराह रास्त सरदार से दरियाफ्त किया, क्या नई खबर लाया है? कोई परेशानी की गल तो नहीं? परेशानी ही की गल है जी, सरदार ने बताया। अता मोहम्मद और उसके साथ के चारों दूसरे मुलजिम जमानत पर छूट गए हैं। जमानत पर तो उन्हें छूटना ही था। इसमें परेशानी की कौन सी गल हुई? तेरे लिए ये परेशानी की गल ही नहीं है। सरदार का लहजा कदरे तीखा था। तैनू तो पता ही है, उन्होंने कादू की आंखें निकाल ली हैं। ये मामूली जुर्म नहीं। इस पर तो उनकी जमानत ही नहीं होनी चाहिए थी। अता मोहम्मद की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मगर पांचों की ना सिर्फ जमानत हो गई, बल्कि इतनी छेती हो गई कि उनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं। हर तरफ भड़के मारते फिर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं वो? जमीला ने दरियाफ्त किया। मैंने सुना है जी, वो कादू और साबिर पर दोबारा हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। यही परेशानी की गल है। उनकी तरफ से ऐसा खतरा हो तो सकता है। रहीम दाद ने भी सरदार के खदशात की तायीद की। पर कादू और साबिर तो सरकारी अस्पताल में हैं। जमीला ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। वो अस्पताल में घुसकर कैसे हमला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सरदार ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। तैनू उनके बारे में अंदाजा नहीं, वो कितने खतरनाक हैं। कहते हैं ताहिर के खून का तो अभी बदला लेना है। वो तो कादू और साबिर का खून करने के बाद ही पूरा होगा। तो अब क्या करना होगा?
जमीला के चेहरे से परेशानी झलकने लगी। अल्लाह वसाया भी मौजूद नहीं। मैं कल ही सुबह उसकी तरफ किसी नौकर को भेज दूंगी, वो उसे सब कुछ बता देगा। क्यों ना तुम दोनों नौकर के साथ अल्लाह वसाया के पास चले जाओ, उसे खतरे से आगाह कर दो। जमींदारनी, तू फिक्र ना कर। सरदार ने अपने सीने पर हाथ मारा। मैं और मेरा भाई अभी मौजूद हैं। साबिर का चाचा अकबर भी है, और भी अपने शरीके हैं। डट कर सामना करेंगे। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। देखें वो कादू और साबिर पर कैसे हमला करते हैं। इस बार एक भी उनमें से बचकर नहीं जाएगा। ये तो ठीक नहीं होगा। जमीला और परेशान हो गई। उसने झगड़ा खत्म करने की गर्ज से तजवीज पेश की। पंचायत भेजकर सुलह सफाई नहीं हो सकती। मैनू पता है वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। वो खून खराबा करने पर तुले हुए हैं। कादिर की बीवी ने खदशा जाहिर किया। रहीम दाद ने जमीला की तजवीज से इत्तफाक करते हुए कहा, पर कोशिश तो करनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? जमीला बोली। पंचायत तो मैं अपनी तरफ से भेजूंगी। तुम्हारी आन पर कोई आंच नहीं आएगी। आएगी तो वो यही कहेंगे, कादू और उसके शरीके डर गए। सरदार बोला, पर तेरी बात भी माननी है। यही चाहती है तो कोशिश करके देख ले। ये तो होता रहेगा, पर तुमको चौकस रहना पड़ेगा। रहीम दाद ने सरदार को खबरदार किया। मैं इसीलिए तो यहां आई हूं, कादिर की बीवी ने कहा। जमानत की खबर मिलते ही मैं सरदार के साथ लाहौर से चल खड़ी हुई। आज ही शाम तैयारी करके सबके साथ वापस जाने का इरादा है। तुझे तो बताने आए थे। वैसे साबिर के चाचा और अपने वीर को लाहौर छोड़ के आई हूं। अब तो अंधेरा हो गया, कल सवेरे जाना, जमीला ने कहा। नहीं बहन जी, हमने आज ही जाना है और अभी जाना है। कादिर की बीवी आमादा नहीं हुई। लाहौर हमने छेती नाल पहुंच जाना चाहिए। रहीम दाद ने भी इसकी तायीद की। जमींदारनी, इन्हें ना रोक, जाने दे। तनु पंचायत भेजनी है तो कल या परसों तक भेज देना। नहीं, जमीला ने कहा। पंचायत तो मैं कल सवेरे ही भेजने की कोशिश करूंगी। इस मामले में देर नहीं होनी चाहिए। जैसी तेरी मर्जी, कादिर की बीवी ने कहा। हमने अब जाना है। जमीला और रहीम दाद खामोश रहे। कादिर की बीवी अपने छोटे भाई के हमराह चली गई। शाम का धुंधलका गहरा हो गया था। जमीला भी ज्यादा देर नहीं ठहरी। वो हवेली की जानिब रवाना हो गई, मगर रहीम दाद बाग ही में बैठा रहा। उसने खाना भी वहीं खाया। रात गए वो मेहमान खाने की छत पर जाकर सो गया। मजीदा के मामे चाचे को पता चलेगा तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। ये उनकी इज्जत और आन का मामला है। वो पहले ही जोश में थे, अब तो उनकी आग ही लग जाएगी। रहीम दाद ने अपने खदशात का इजहार किया। वो मजीदा को वापस लाने की जरूर कोशिश करेंगे। मजीदा को वापस लाना अब आसान नहीं रहा। ये तो मुझे भी अंदाजा है, पर मजीदा के घर वाले और शरीके चुप करके तो नहीं बैठेंगे। किसी न किसी तौर जरूर बदला लेने की कोशिश करेंगे। पहले इतना खून खराबा नहीं हुआ जितना इस दफा होगा। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार हैं। सवेरे से अब तक मैं इसी बारे में सोचती रही। तूने कोई फैसला भी नहीं किया? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जमींदार को भी कुछ बताना नहीं चाहती और खुद भी कुछ करना नहीं चाहती। अब बनेगा क्या? एक ही गल समझ आती है। वो क्या है? रहीम दाद ने मुस्तरिब होकर दरियाफ्त किया। ताहिर के प्यू अता मोहम्मद के पास पंचायत भेजी जाए। तू समझती है वो पंचायत की बात मान लेगा? रहीम दाद ने अपने शक व शुबे का इजहार किया। अब तो मुश्किल ही लगता है। मजीदा जो उनके पास पहुंच गई,
وہ اسے ہرگز واپس نہیں کریں گے، سارا جھگڑا تو اسی کا ہے۔ میں خود پنچایت لے کر جاؤں گی، تو بھی میرے ساتھ چلنا۔ زمیندارنی، تو پنچایت لے کر کیسے جا سکتی ہے؟ رحیم داد کا لہجہ قطرے تیکھا تھا۔ وہ مزارے ہیں، تیرے نہ صحیح کسی اور کے تو ہیں، سمجھے تو مزارے ہی جائیں گے، اور تو ٹھہری زمیندارنی۔ تیرا جانا بالکل ٹھیک نہیں، یہ بات تو اپنے دل سے نکال دے۔ تجھے زمینداری کی ایسی ہی شان ہے تو نہ جا، پر میں تو جاؤں گی۔ یہ شان اور گھمنڈ کی گل نہیں، پر عزت کا بھی تو کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو مزارے اور زمیندار میں فرق ہی کیا رہا؟ تیرا مطلب ہے عزت اور مان کے کارن میں چپ کر کے خون خرابہ ہوتے دیکھتی رہوں؟ جمیلہ نے رحیم داد کی دلیل سختی سے مسترد کر دی۔ میں چلی جاؤں گی تو ہو سکتا ہے عطا محمد اور اس کے شریک صلح صفائی پر راضی ہو جائیں اور مجیدہ کو واپس بھیج دیں۔ میں انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے سنا ہے عطا محمد کا پیو بہت نیک بندہ ہے۔ کلہ نور خاں موزہ ہے، اس کے سارے ہی مزارے اور زمیندار عطا محمد کے پیو کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ میری بات ضرور مان لے گا۔ اور جو تیری پنچایت کی بات نہ مانی گئی تو کیا ہوگا؟ آگے کی آگے دیکھی جائے گی، کوشش تو کر کے دیکھ ہی لینا چاہیے۔ جمیلہ بے نیازی سے بولی، میری عزت اور آن ایسے نہیں جاتی، تینوں کے پتہ میں نے عزت اور لاج کو برباد ہوتے کیسے کیسے دیکھا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ چودھری، یہ عزت اور شان کا بھی عجب چکر دیکھا۔ جب سے یہ سب کچھ دیکھا ہے میرا تو عزت اور آن پر سے وشواس ہی اٹھ گیا۔ تیری یہی مرضی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ رحیم داد نے جمیلہ کے عزم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ بتا کب تک پنچایت لے جانے کا ارادہ ہے؟ یہ کام تو چھیتی نال ہونا چاہیے، کل سویرے ہی چلیں گے۔ روانگی سے پہلے کسی بندے کو بھیج کر عطا محمد کو اطلاع کرا دیں گے۔ جمیلہ نے اپنا پروگرام بتایا۔ اور ہاں، تو نے اپنے جانے کے بارے میں کیا سوچا؟ جب تو جا رہی ہے تو میں بھی تیرے ساتھ چلا جاؤں گا۔ رحیم داد نے اظہار رضامندی کیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جمیلہ نے رحیم داد کے ساتھ ہی باغ میں کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جمیلہ نے گاؤں کے ان بڑے بوڑھوں کو بلایا جنہیں پنچایت میں شریک کر کے اپنے ہمراہ موزہ قلعہ نور خاں لے جانا چاہتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ رات گئے تک صلح مشورہ کرتی رہی۔ سویرے سویرے اس نے اپنے ایک ملازم کو عطا محمد کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ پنچایت کی آمد سے اسے مطلع کر دے۔ دن چڑھے اس نے 3 تانگے بلوائے، سب اس میں سوار ہوئے۔ پنچایت اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ قلعہ نور خان لگ بھگ 9 میل تھا۔ جمیلہ کی سربراہی میں پنچایت جب عطا محمد کے گاؤں میں داخل ہوئی تو سورج آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ گرمی شباب پر تھی، البتہ لو نہیں چل رہی تھی۔ حبس اور امس سے سب پسینے میں شرابور تھے۔ تانگے گاؤں کے گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے عطا محمد کے گھر پہنچے۔ جمیلہ نے دیکھا گھر کے سامنے ایک درخت کے نیچے گاؤں کے کچھ بوڑھے اور جوان جمع ہیں۔ ان میں عطا محمد بھی شامل تھا۔ سب خاموش تھے۔ ان کے چہروں پر افسردگی تھی، سنجیدگی تھی۔ ایک کانسٹیبل بھی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر رحیم داد پریشان اور خوفزدہ ہو گیا۔ جمیلہ تانگے سے نیچے اتری۔ رحیم داد اور دوسرے لوگ بھی اترے۔ عطا محمد نے جمیلہ کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا۔ سر جھکا کر بچے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، زمیندارنی، تو جسے لینے آئی تھی اس نے تیرا انتظار بھی نہیں کیا، وہ چلی گئی۔ جمیلہ نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، تیرا مطلب مجیدہ سے ہے؟ وہ کہاں چلی گئی؟ کس کے پاس چلی گئی؟
ایک بوڑھے نے اپنی لمبی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا، وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی، جس کی امانت تھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ایک دن سب کو وہیں جانا ہے۔ وہ کلا نور خاں کی مسجد کا ملا تھا۔ جمیلہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے عطا محمد سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے قدرے تامل کیا۔ لگتا ہے تو نے اس کا خون کر دیا۔ طاہر کا بدلہ مجیدہ سے لے کر تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی تھی۔ وہ ابھاگن تو خود اپنی آگ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کی آواز گلفگیر ہو گئی۔ کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے اس کی لاش؟ اندر منجی پر پڑی ہے۔ عطا محمد دل گرفتہ ہو کر بولا، زمیندارنی، تو بھی پولیس کی طرح مجھ پر شبہ کر رہی ہے۔ میں نے اس کا خون نہیں کیا۔ اس نے رات کو اپنے کپڑوں پر لالٹین سے تیل چھڑک کر آگ لگا لی اور جل کر مر گئی۔ اس کا کسی نے خون نہیں کیا۔ جا اندر جا کر دیکھ لے۔ جمیلہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ آنگن کے ایک طرف چھپر کے نیچے چارپائی پر سیاہ چادر بچھی تھی۔ اس کے نیچے مجیدہ کی لاش تھی۔ چارپائی کے قریب چٹائی پر دو بوڑھی عورتیں سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔ ہر طرف جلے ہوئے گوشت کی بو پھیلی تھی۔ جمیلہ آگے بڑھی اور چارپائی کے سرہانے کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آسمان دھواں دھواں تھا۔ فضا نڈھال اور بوجھل تھی۔ باغ میں جمیلہ خاموش بیٹھی تھی۔ رحیم داد بھی موجود تھا۔ جمیلہ کا شگفتہ اور حسین چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ دیر تک نظریں جھکائے کچھ سوچتی رہی۔ پھر اس نے گردن اونچی کر کے رحیم داد کو دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولی، چودھری، سمجھ نہیں آتی اللہ وسایا اب تک کیوں نہیں لوٹا۔ اسے گئے ہوئے 10-12 روز ہو گئے۔ کام میں پھنسا ہوگا۔ الاٹمنٹ کرانی آسان نہیں، لمبا چکر ہوتا ہے۔ پر اس نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی۔ پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ جمیلہ کے چہرے پر غم کا ہلکا ہلکا سایہ پھیلنے لگا۔ سویرے سے جانے کیوں میرا من بے کل ہے، بار بار رونے کو جی چاہتا ہے۔ زمیندارنی تو بہت جلد گھبرا جاتی ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ 2-4 دن میں آ جائے گا۔ رحیم داد بے تکلفی سے مسکرایا، لگتا ہے تجھے اللہ وسایہ سے بہت پیار ہے تو۔ جمیلہ نے سر دوپٹے کے آنچل سے ڈھانکا اور شرما کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ وہ میرے بچوں کا پیو ہے۔ 8 سال سے میرا اس کا ساتھ ہے۔ مجھے ذرا نراش دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ پوچھتا ہے، جمیلے تجھے کیا ہو گیا؟ تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ جب وہ میرے لیے اتنا بے کل ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے کیوں نہ چنتا کروں؟ چودھری، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا۔ یہ تو ٹھیک ہے، پر تجھے خواہ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چند روز انتظار کر لے، وہ واپس آتا ہی ہوگا۔ حوصلے سے کام لے۔ میں اس کا کل تک اور انتظار کروں گی۔ جمیلہ نے اپنا اندیہ بتایا، اگر وہ چراغ جلے تک نہ پلٹا تو میں شام کو حویلی اسٹیشن چلی جاؤں گی۔ یہاں سے حویلی اسٹیشن نزدیک ہی ہے۔ دونوں بچوں اور ایک نوکر کو ساتھ لیتی جاؤں گی۔ رات کی ٹرین سے قصور کے رستے رائیونڈ ہوتی ہوئی لاہور پہنچ جاؤں گی۔ تینوں پتہ ہے وہ لاہور میں ہی ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ وہ ملتان بھی ہو سکتا ہے۔ مجیدہ کا ماما سردار پرسوں آیا تھا، بتاتا تھا اللہ وسایہ کو اس نے لاہور میں دیکھا تھا۔ رحیم داد خاموش رہا۔ جمیلہ کھڑی ہوئی، آگے بڑھی اور جھٹ پٹے میں درختوں کے نیچے اوجھل ہو گئی۔ وہ بڑی بے قرار نظر آ رہی تھی۔ اسے اس طرح پریشان دیکھ کر رحیم داد کو بھی اللہ وسایہ کے بارے میں تشویش ہوئی۔
دوسرے روز سپہر کو رحیم داد ٹہلتا ہوا کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کماد اور کپاس کے پودے ہاتھ ہاتھ بھر اونچے ہو گئے تھے۔ ان کے پتوں سے خاک کے ذرے چمٹے ہوئے تھے۔ مکئی کے پودوں پر ہل چلا کر ڈنٹھل توڑے جا رہے تھے تاکہ زیادہ شاخیں پھوٹیں اور زیادہ سٹے لگیں۔ جیٹھ کا مہینہ ختم ہو رہا تھا۔ چلچلاتی گرمی کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ فضا ہنوز غبار آلود تھی۔ سانس لیتے ہوئے گھٹن محسوس ہوتی۔ دھوپ میلی اور مٹیالی تھی۔ سائے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ رحیم داد باغ میں پہنچا۔ جمیلہ پہلے سے وہاں تھی۔ موسم گرما کی سلگتی شام کے دھندلکے میں جمیلہ کا چہرہ مٹیالے آسمان کے مانند اجڑا اجڑا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جمیلہ نے بتایا کہ وہ گھنٹے سوا گھنٹے میں لاہور روانہ ہو جائے گی۔ اتنا بتا کر وہ پھر چپ ہو گئی۔ رحیم داد گم سم بیٹھا رہا۔ شام دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی۔ سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ یکا یک قریب بیٹھے ہوئے نوکروں میں سے ایک کی آواز ابھری، لو جی، زمیندار تو آ گیا۔ جمیلہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اللہ وسایہ درختوں کے ایک جھنڈ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ جمیلہ نے اسے دیکھا تو جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اللہ وسایہ آہستہ آہستہ نزدیک آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چہرہ اور کپڑے خاک سے اٹے ہوئے تھے۔ جمیلہ کو دیکھ کر وہ مسکرایا، مجھے پتا تھا تو ادھر ہی ہوگی۔ سامان نوکروں کے حوالے کیا اور سیدھا تیرے پاس چلا آیا۔ جمیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بت بنی کھڑی رہی۔ اللہ وسایہ نے اس کا سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ دیکھا اور بے تکلفی سے ہلکا قہقہا لگایا۔ کیا بات ہے جمیلے، بہت ناراض لگ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں پیار کی مٹھاس تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تجھے میری ناراضی کی کیوں چنتا ہونے لگی؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی، تو لاہور میں عیش کر رہا تھا۔ لے چودھری اس کی گال سن۔ اللہ وسایہ نے رحیم داد کو مخاطب کیا۔ کہتی ہے میں لاہور میں عیش کر رہا تھا۔ یہ تو پوچھا نہیں میں اتنے دنوں کیسے کیسے چکروں میں پھنسا رہا۔ تو نے بتایا تھا؟ جمیلہ نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ترچھی نگاہوں سے اللہ وسایہ کو دیکھا۔ کسی نوکر ہی کو بھیج کر اپنی خیر خبر بھجوا دیتا۔ میں نے تو تیرے پاس پہلے ہی ایک نوکر اور بھجوایا تھا۔ ہاں جی، اپنے سے غلطی ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سر ہلا کر نہایت معصومیت سے اعتراف کیا۔ لے اب غصہ تھوک دے، لسی شربت پلا، سخت پیاس لگی ہے۔ جمیلہ نے سامنے کھڑے ہوئے ایک ملازم کو لسی لانے کی ہدایت کی اور اللہ وسایہ سے پوچھا، یہ تو بتا جس کام سے تو لاہور گیا تھا اس کا کیا بنا؟ اللہ وسایہ نے ہنس کر جواب دیا، فکر نہ کر، تینوں خوشخبری ہی سناؤں گا۔ جمیلہ نے کرسی کھسکا کر اللہ وسایہ کے قریب کر لی۔ کیا خوشخبری سنانا چاہتا ہے؟ سارا ہی کام ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ کیا کیا ہو گیا؟ جمیلہ نے بے چین ہو کر دریافت کیا۔ چودھری کے نام حویلی اور 250 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ ہو گئی۔ خریدے ہوئے کلیم کی بنیاد پر اپنی 12 مربع زمین کی بھی تیرے نام الاٹمنٹ ہو گئی۔ اللہ وسایہ نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ لے بھئی چودھری، تجھے حویلی اور 10 مربع زمین کی الاٹمنٹ مبارک ہو۔ میرا کیا ہے اللہ وسایہ، سب تیرا ہی ہے۔ تیری ہی کوششوں سے اور تیرے ہی خرچے سے سب کچھ ہوا ہے۔ رحیم داد نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ میرا تیرا چھوڑ، مجھے تیری یہ گل چنگی نہیں لگی۔ آگے ایسی گل نہ سوچنا، مجھے دکھ ہوگا۔ تو برا مناتا ہے تو نہیں کہوں گا۔ اللہ وسایہ نے بے نیازی سے کہا لگایا، پر یہ ضرور سن لے،
احسان شاہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ وہ بھی لاہور پہنچا ہوا تھا، بہت بڑکیں مار رہا تھا۔ اس نے تو اپنے تئیں حویلی اور زمین کو اپنی ہی ملکیت سمجھ لیا تھا، پر ہائی کورٹ کے حکم امتناعی نے اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا۔ ویسے جی اپنا وکیل بھی بہت زوروار ہے۔ اس نے ادھر حکم امتناعی لیا اور دوسری طرف فٹافٹ الاٹمنٹ کی درخواست بھی لگا دی۔ قبضہ تو اپنا تھا ہی، اس نے بہت کام کیا۔ احسان شاہ نے بہت زور لگایا، الاٹمنٹ نہ ہو پر اس کی ایک نہ چلی۔ اللہ وسایہ نے مڑ کر جمیلہ کو دیکھا، محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اب تو تینوں پتہ چل گیا، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ الاٹمنٹ کے چکر میں دن رات پھنسا رہا، اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنی خیر خبر بھجوا دیتا۔ ویسے یہ بات بھی تھی، میں الاٹمنٹ ملنے کی خوشخبری تجھے خود سنانا چاہتا تھا۔ تو سن کر خوش تو ہو جاتی، پر یہ مزہ نہ آتا جو اب آ رہا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا انتظار کرتے کرتے میں کتنی بے کل رہی۔ ہر سمے تیرا دھیان رہتا، بار بار من گھبراتا، رات کو سوتے سوتے گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ پر تو یہ باتیں کیوں سوچنے لگا؟ جمیلہ نے گلہ کیا، میں تو آج ہی شام بچوں کے ساتھ تیرے پاس لاہور پہنچنے والی تھی۔ چودھری سے پوچھ لے، اسے سب پتا ہے، ساری تیاری کر لی تھی۔ وہ گردن کو خم دے کر ایک خاص ادا سے مسکرائی۔ اللہ وسایہ تو نے اس بار مجھے بہت تنگ کیا۔ روئی تو نہیں تھی؟ اللہ وسایہ نے ہنس کر پوچھا۔ روئی بھی تھی پر مزیداں کے لیے۔ جمیلہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے تو پتا چل گیا ہوگا، اس نے کپڑوں میں آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پولیس نے مجیدہ کی موت پر عطا محمد اور اس کے بھائی کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے الاٹمنٹوں کے چکر سے جب بھی فرصت ملتی، کادو اور صابر کو دیکھنے اسپتال چلا جاتا۔ وہیں مجھے مجیدہ کے چاچا اکبر نے یہ خبر دی۔ میں تو پنڈ واپس آنا چاہتا تھا، پر ان دنوں روز ہی پیشی لگ رہی تھی۔ حاضر نہ ہوتا تو کام بگڑنے کا ڈر تھا۔ احسان شاہ ضرور گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر تو ٹھیک ہی ہوا جو تو نہیں آیا، تجھے دکھ ہی ہوتا۔ جمیلہ کی آواز بھر آ گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش پنڈ میں آئی تو سبھی رو پڑے۔ سنا ہے جب اسے قبر میں اتارا گیا تو کہرام مچ گیا۔ ہائے کیسی ابھاگن تھی مجیدہ۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو پونچھے۔ اس کا جیون تو دکھ جھیلتے ہی کٹا۔ کیسا کیسا اس پر اپرادہ ہوا۔ زندہ رہنے کو اس کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا، سب کچھ تو ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ بہت ظلم ہوا جی اس کے ساتھ۔ رحیم داد نے جمیلہ کی تائید کی۔ ویسے مر کر اس کی مکتی ہو گئی، سارا جھگڑا تو اس کے کارن تھا۔ جمیلہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا، وہ تو جان سے گئی پر جھگڑا تو جہاں تھا ابھی تک وہیں ہے۔ اللہ وسایہ نے کہا، اب تو اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ جمیلہ نے مشورہ دیا، اللہ وسایہ، جھگڑا چکانے کے لیے صلح صفائی کرا دے۔ جھگڑا ختم نہ ہوا تو آگے نہ جانے کتنے اور خون ہوں گے۔ یہ تو پنچایت لے کر مجیدہ کو واپس لانے کے لیے طاہر کے پیو کے پاس گئی بھی تھی۔ رحیم داد نے اللہ وسایہ کو مطلع کیا۔ کیا بنا پنچایت کا؟ اللہ وسایہ نے دریافت کیا۔ بننا کیا تھا، جسے لینے گئی تھی وہی نہ رہی، پر جھگڑا ختم کرنے کے لیے تینوں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ تو کہتی ہے تو ضرور کوشش کروں گا۔ اللہ وسایہ نے جمیلہ کو اطمینان دلایا۔ کادو اور صابر کا کیا حال ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ صابر کو تو اسپتال سے چھٹی مل گئی، میرے ساتھ ہی واپس آیا ہے، اللہ وسایہ نے بتایا۔ کادو ابھی کچھ دن اسپتال ہی میں رہے گا، اس کی گھر والی اور چھوٹا بھائی دیکھ بھال کے لیے لاہور ہی میں ہے۔
नौकर लस्सी लेकर आ गया। अल्लाह वसाया ने ग्लास होंठों से लगाया और खाली कर दिया। नौकर ग्लास उठाकर चला गया। जमीला ने कहा, अल्लाह वसाया, अब तू नहा ले, देख तो तेरे बदन और कपड़ों पर कितनी गर्द जमी है। वो खामोशी से उठकर खड़ा हो गया। जमीला भी खड़ी हो गई। दोनों हवेली की जानिब रवाना हो गए। रहीम दाद बैठा रहा। अंधेरा बढ़ गया। नौकरों ने लैंप जलाकर स्टूल पर रख दिया। अल्लाह वसाया नहा धोकर उजले कपड़े पहने हुए जमीला और दोनों बच्चों के हमरा वापस आ गया। उसके पहुंचते ही खाना चुन दिया गया। सबने साथ बैठकर खाना खाया। अल्लाह वसाया खाने के बाद ज्यादा देर नहीं ठहरा। वो बहुत थका हुआ था। जल्द ही सोने चला गया। चंद रोज बाद अल्लाह वसाया ने मुकदमा जीतने की खुशी में जश्न मनाया। हवेली के सामने खुले मैदान में छिड़काव किया गया। शाम होते ही गैस बत्तियां रोशन की गईं। देगें चढ़ीं, तरह तरह के पकवान पके। गांव के तमाम निज़ारों और कमियों ने खाना खाया। रहीम दाद महफिल में अल्लाह वसाया के साथ ही बैठा था। उस रोज वो उजले कपड़े पहने हुए था। सर पर ऊंचे तर्रे की पग थी जो अल्लाह वसाया उसके लिए खास तौर पर लाहौर से लाया था। अल्लाह वसाया ने रहीम दाद का एक एक मिजारे और कमी से तारुफ कराया। उन्हें साफ साफ बताया कि हवेली और गांव की जेर काश्त 250 एकड़ जमीन रहीम दाद के नाम अलाट हो चुकी है। अब वो गांव का दूसरा जमींदार बन गया है। मगर रहीम दाद ने भी फराख दिली का मुजाहिरा किया। उसने हर एक से यही कहा कि अल्लाह वसाया उसके भाई की मानिंद है। पहले की तरह सब कुछ उसी का है और वही पूरे गांव का जमींदार है। उसने हाथ उठाकर ऊंची आवाज से ऐलान किया, गले है जी, अल्लाह वसाया की कोशिशों ही से मेरे नाम अलाटमेंट हुई है। जमींदारी उसी ने चलानी है और वही चलाएगा। उसने अपनी पग उतारी और अल्लाह वसाया के सर पर रख दी और उसकी पग अपने सर पर रख ली। सब ने खुश होकर कह कहे लगाए। पहर रात गुजरी तो नौजवानों ने लुड्डी नाच शुरू किया। ढोलियों ने झूम झूम कर ढोंकों पर चोट लगाई। रक्स करने वाले नौजवान बारी बारी पांव ऊपर उठाते, बाहें सर की सीध में लहराते आगे बढ़ते। उन्होंने ढोलियों के गिरोह हल्का बना लिया और एक एड़ी के बल बैठकर दायरे में रक्स करने लगे। वो चुटकियां बजाते हुए अपने दोनों हाथ सर से ऊपर उठाते, कभी सीने के सामने और कभी घुटनों के करीब लाकर हाथों की जंबिश के साथ साथ जिस्म को इस तरह हरकत देते कि कमर और कोल्हों के साथ साथ एक एक उज़्व लचकता और लहराता नजर आता। रक्स रफ्ता रफ्ता तेज होता गया। ढोलियों ने गर्दनें झटक झटक कर ढोलकों पर तेजी से चोट लगाना शुरू कर दी। रक्स तेज और तेज होता गया और जब शबाब पर पहुंचा तो सर खुशी के आलम में नाचने वालों के मुंह से ऊंचे सुरों में गीत के बोल निकल निकल कर फजा में गूंजने लगे। वो ऊंची आवाज में अलापते। आधी रात तक रक्सो मौसीकी का सिलसिला जारी रहा। रक्स करने वाले और ढोली पसीने में शराबूर हो गए। रक्स खत्म हुआ तो सितारों के कंवल रोशन हो चुके थे। हवा गुनगुना रही थी। रात नशे से मदहोश थी। बाब नंबर 20 अगली वीडियो में सुने।